नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है तो वही, जैसे हम रबीउल अव्वल में सीरा की बात करते हैं, अपने आका की ज़िंदगी की बात करते हैं या उनकी अज़मत की बात करते हैं। सीरा हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। या आप अज़मत की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उनका क्या स्टेटस है। उनका स्टेटस जब तक हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे उस अहमियत को, तो हम तब तक जो है वो नहीं ये समझ पाएंगे कि आपका उसवा जो है वो वर्थ फॉलोइंग है। और यही एक बहुत बड़ी बात है जो लैकिंग है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है। हम लोग, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि इमोशनली हम बात कर लेते हैं, हमारे दिल थोड़ी देर के लिए नरम हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो फेड हो जाता है। फिर ये कि हमारे दिलों में इस बात की आज ये अहमियत नहीं रही कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, वो क्या था जो उनके नज़दीक इम्पोर्टेंट था, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था। तो हम जब भी बात कर लेते हैं या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम उनकी जुल्फ़ें ऐसी थी, उनकी अपीयरेंस पे बात कर ली। भाई वो तो एक ऐसी बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपना काम जिनसे लेना होता है, वो इंसान तो नेचुरली वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी अपीयरेंस में जो है वो कमाल ही होते हैं, ठीक है। वैसे भी इंसान की जो बाहर की अपीयरेंस है उसे उसके अंदर की रोशनी मुनव्वर करती है। तो वो इंसान जो अल्लाह का शऊर रखने में अपनी चोटी पर हो, उनके अंदर तो सबसे ज़्यादा रोशनी होगी ना अल्लाह की मार्फत की, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ब्यूटी और वो हर चीज़ वो है, लेकिन ये कि व्हाट एक्चुअली ही डिड, ठीक है, व्हाट एक्चुअली ही डिड। तो इसमें जो है वो ये आप सब लोग जो हैं वो इस आया को जो है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, बेशक इंडीड वेरली तुम्हारे नबी में तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरीन उसवा है, द एक्सीलेंट, ठीक है। तो जो वो एक्सीलेंट उसवा क्या है, बजाय इसके कि हम जो है वो ये सिर्फ इस बात को फोकस करते रहें कि जी आप वो बशर थे कि आप नूर थे, ठीक है। अब उसके ऊपर बहसें चल रही हैं, ठीक है। या ये कि आपका नबूवत का क्या दर्जा था। देखिए नबूवत के हवाले से तो हम उनकी अजमत को ग्रैस्प नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप कोई भी है जो नॉन डॉक्टर हो, अगर मैं उसे कहूँ कि भैया आप मुझे एज डॉक्टर इवेलुएट करें, ही और शी कांट, क्योंकि वो जब है ही नहीं उस फील्ड से रिलेटेड, तो वो उसको मेजर भी नहीं कर सकते ना ऐसे जो अनरिलेटेड है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद चूज किया, ठीक है। अपने अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद चूज किया, तो वो मैं और आप असेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक ऐसा मुकाम है उनका जो मेरी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड है, ठीक है। तो लेकिन हम ये देखते हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कुरान में फरमाते हैं ना कि काला अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दीजिए कि मैं तो एक बशर हूं तुम्हारी तरह का, सवाई इसकी क्या कि मुझ पर वही भेजी जाती है, ठीक है। क्या वही भेजी जाती है कि इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा जो इलाह है वो सिर्फ एक वाहिद इलाह है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले एक बशर के तौर पे जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो वो कौन सा सबसे बड़ा काम है जो वो अपनी नबूवत की ज़िंदगी में, उससे पहले की बात नहीं कर रही, फ्रॉम 40 अप अंटिल 63 ईयर्स ऑफ एज, जब तक वो हयात रहे, जब तक वो यहाँ रहे इस दुनिया में, तो वो क्या है जो आप लोग क्या समझते हैं कि अगर हम उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, वो क्या है जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है दीन को लेके। एनीवन? He lived it. फिर उसका क्या, उसका नतीजा क्या निकला? एक इन्फ्लुएंस था उनकी सबकी। हाँ बिल्कुल, इस्लाम फैलाया। मतलब उसको अगर आप देखें, उन्होंने हर एक एंगल में इज्तिमाई तौर पे करके दिखाया, इंडिविजुअली तौर पे करके दिखाया, समाजी किस तरह से उन्होंने गज़वात किए, सब लोगों को क्या कहते हैं डिफरेंट प्रैक्टिकली उसमें बटे हुए थे, उनको कलेक्टिव लेके आए एक चीज पे और अपनी बात क्रिएट करके। हाँ, तो वो उसमें हसना का क्या थीम है, असल में ये बात ही हो रही है ना, उसमें हसना तो है भाईचारा, भाईचारा,
وہ کمپوننٹس ہیں سارے اس کے. انہوں نے بیسیکلی, میں چلیں یہاں سے بات کرتے ہیں. مائیکل ہارٹ ہے ایک امریکن آتھر جس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے دی 100. ٹھیک ہے, اس میں اس نے جتنے بھی تاریخ سے لے کر اب تک کے دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کی گریڈیشن کی ہے. اور خود ڈسپائٹ آف بینگ کرسچن ہمسیلف, he numbered Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the number 1. He rated him at the number 1. اور بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن ٹو دس, کیا کہ کیوں نہیں میں نے یسوع مسیح کو رکھا پہلے نمبر پہ, اور جبکہ میں نے ایک ایسا ریلیجن جس کو میں فالو نہیں کرتا. اور یہ بھی ویسے کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو کتنے اعلیٰ انٹلیکٹ دیے ہوئے, اگر وہ تعصب سے نکل کر باہر نکل کر اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہمیشہ حق کو پہچان پاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا اسوہ ہے نا, اس میں ہمیں تمام ہیومن اسپیکٹس اور کمپوننٹ اکٹھے نظر آتے ہیں. پلس یعنی جو اس نے تو یوز کیا ورڈ وہ یہ ہے کہ سیکولر ایز ویل ایز ریلیجیس. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے کوئی جنگیں نہیں لیڈ کی, آپ نے کوئی حکومت نہیں چلائی. ٹھیک ہے, آپ کا کام صرف مبلغ کا تھا, داعی کا تھا. آپ نے اسی اصلاح کی کہ وہ جو شریعت سے دور ہٹ گئے تھے بنی اسرائیل, ان کو واپس لے کر آیا جائے اس طرف. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دائیں ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, آپ گلی گلی سب جگہ دعوت بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, گروپ میں بھی, گروہوں میں بھی. پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ سپا سلار ہیں, ایٹ دا ادر ٹائم آپ سپا سلار ہیں. پھر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ چونکہ میرے اوپر دین کے قیام کا اتنا بڑا بھاری کام ہے نبوت کا, تو بھائی میں شادی وادی نہیں کرتا. آپ نے وہ اسپیکٹ بھی ہیومن لائف کا ہمارے سامنے رکھا. اور پھر اس میں کتنا آپ نے ہر رول کے اندر جس طرح سے ہمارے لیے اسوہ چھوڑا ہے, وہ ایسا ہے کہ اگر ہم تو ایون ایک رول میں بھی ان کو فالو کرنا چاہیں تو پروبیبلی ہم نہ سکسیڈ ہو سکیں اس طرح سے. لیکن انہوں نے ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, ایز اے لیڈر, ایز اے ٹیچر, ایز اے دائی, ایز اے سپا سلار, ٹھیک ہے, مطلب واٹ ناٹ. تو یہی مائیکل ہارٹ نے دیکھا کہ وہ کیا قوم تھی جس کے اوپر 23 سال کا عرصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت کی, اور ان کو ایک ایسا ٹرانسفارم کیا کہ ایک انقلاب برپا کر کے دکھایا. اور انقلاب بھی ایسا جو خونی نہیں تھا, انقلاب بھی ایسا کہ جہاں جہاں فتوحات ہوتی تھی پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا تھا لوگوں کا, لوگ دین کی طرف آ جاتے تھے. جبر نہیں تھا, کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ذریعے بدلا نا. جب آپ کے اندر سے کنوکشن آئے گی تو آپ تو خود چاہیں گے کیا بدلیں. بالکل جیسے رومی امپائر تھے, ادھر بہت زیادہ وہ بروٹیلٹی تھی, بہت زیادہ کرول تھے. لیکن جب انہوں نے اس جگہ کو پتہ کر لیا مسلمز نے, تو obviously بہت سے لوگ اسٹائل چینج ہو گیا, کیونکہ جبر نہیں تھا. جبر نہیں تھا. اگر اس ہمارے دین کو فالو کرتے ہو تو بھی آل گڈ, اگر نہیں کرتے تو بھی آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ کو سارے رائٹس. Brother, we will be responsible for your protection and safety. ہم آپ کے حقوق کا, آپ کی عبادت گاہوں کا, ہر. تو جب وہ یہ چارٹر دیکھا کرتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسے بھی کوئی رول کر سکتا ہے, کوئی اتنا فیئر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تھا نا کہ ایک پورا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی اپنی ذات نے وہ ایگزیبٹ کیا, آپ کے ساتھ ساتھ جو جڑا نا وہ بھی ایسے ٹرانسفارم ہوا. کیونکہ آپ تو نہیں رہے نا بعد میں جب فتوحات ہوئی ہیں سپر پاورز پر, جب مسلمانوں نے ان سپر پاورز کو کانکر کیا ہے, تو بعد میں تو جو ہے وہ آپ کے صحابہ تھے جو تھے, تو ان صحابہ کی تزکیہ نفس بھی ہوا. ٹھیک ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام مسجد ہے وہ صرف امام مسجد ہے, وہ ہی مائٹ ناٹ بی نوئنگ اباؤٹ مے بی دا انٹلیکچوئل اسپیکٹ آف دا دین. کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے تو اس کو تسبیح اور وظائف کا پتہ ہے, ہی مائٹ بی نوئنگ دا پریکٹیکل اسپیکٹ آف دا دین. آپ نے ایک اتنا بیلنس, ایک ہمیں یعنی ایک اتنی بیلنس زندگی دین کی جو ہے وہ دکھائی کہ یہ اصل میں آپ کا تھا. اور پھر اس کو لے کے واقعی ایک امپیکٹ دنیا میں ڈالا, یعنی کہ واقعی ایک تحریک اٹھی, ایک بدلی, پوری قوم بدلی. اور نہ صرف یہ کہ وہ میسج جزیرہ نمایاں عرب پر بلکہ پوری دنیا میں پھیلا بعد میں, جہاں جہاں تک بھی جو ہے وہ جا سکتا تھا اس وقت. تو اسی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ بیکاز ہی واز successful, he was equally successful in the secular as well as the religious realms of the lives. تو اسی وجہ سے میں نے ان کو نمبر 1 پہ ریٹ کیا ہے. کیونکہ اگر میں حضرت عیسیٰ کو دیکھتا ہوں تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ایگزامپل کہ وہ انہوں نے حکومت کیسے چلائی, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایگزامپل انہوں نے جنگیں کیسے لیڈ کی, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایگزامپل کہ انہوں نے پورا ایک اسٹیٹ سسٹم کیسے بنایا. جیسے اسلام آیا تو پورا اسٹیٹ سسٹم آیا, زکوٰۃ کیسے ہوگی, یتیموں کے کیا حقوق ہوں گے, جو بیوائیں ہو رہی ہیں ان کا کیا ہوگا, شادی کے کیا قوانین ہوں گے, طلاق کے کیا قوانین ہوں گے, وراثت کیا قوانین ہوں گے. تو کوئی ایسا پہلو نہیں تھا, حتیٰ کہ استنجا, طہارت, بول و براز, ان سب کے قوانین سکھائے.
حتیٰ کہ یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے کبھی کبھار اس بات کو لے کر کہ تم لوگوں کی کیسے نبی ہیں کہ وہ تو تم لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں. تو صحابہ کہتے تھے فخر سے کہ ہمیں فخر ہے ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ وہ انہوں نے ہمیں نہ سکھایا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے سب سے بڑی ایک جو ہے کہ آپ نے اپنی سیرہ سے جو انقلاب برپا کیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی, اور پھر جو لیگسی قرآن کی مطلب آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے لیے رکھی ہے اور آپ کی سیرہ کے ذریعے, جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر انقلاب آتا ہے نا ہماری اپنی شخصیت میں یا ہماری اپنی انفرادی زندگی میں, تو وہ اسی سے ہی آتا ہے کہ یہ قرآن اور کیسے قرآن کو پھر ہمارے نبی نے امپلیمنٹ کیا, وہ سیرہ کا جو پہلو ہے. آگے چلتے ہیں قرآن سے, چونکہ میں نے آج آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات سورہ بقرہ کی آیات ہے, آیا نمبر 129 ہے کہ اے ہمارے رب, اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج, وہ ان کے سامنے تیری آیت تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے, بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام, جبکہ وہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے. تو یہ اس وقت کی دعا ہے. یعنی کہ اس سے بھی پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لاتے, آپ کا جو رسالت اور نبوت میں جو حصہ ہونا تھا, اس کے لیے جو ہمارے باپ ہیں, ہم سب کے باپ, دین حنیف کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سارا ہمارے دین حنیف کا, وہ دعا کر رہے ہیں. اور یہ اچھا کچھ میں تو 2500 سال ہے, اور مورخین اس کو 4000 ایئرس تک بھی کہتے ہیں. لائک ہاں مطلب کیلکولیشن میں آ جاتی ہے نا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اٹ کوڈ بی 4000 ایئرس, سم ٹائمز ایون سم ہسٹورینز دے سے کوڈ بی ایون 7000 ایئرس, اللہ اعلم بالصواب. لیکن ایون 2500 بھی کوئی کم تو نہیں ہے, 2000 سال 2500 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا. تو یہ بات کہ یہ جو سلسلہ جب سے شروع ہوا, تبھی جو ہے وہ ہمارے باپ جو ہے اس کی تکمیل کی جو دعا کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ, یعنی اس کا کیا مطلب ہے, مراد خلیل ہیں ہمارے آقا جو ہیں, ان کی مراد تھی نا, انہوں نے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجنا, یعنی بنی اسماعیل کے لائنیت سے رسول آئیں گے آخری, جو کہ کتاب بھی لے کر آئیں گے, اور اسی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ پھر تزکیہ نفس بھی ہوگا, حکمت بھی سکھائی جائے گی, every aspect of human life will be covered through that book. تو یہ جو ہے وہ آپ کی, اور اس کے بارے میں حدیث جو یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی جو ہے وہ آغاز کے بارے میں دریافت کیا گیا اور آپ کی نبوت کے بارے میں, تو یہ حدیث تب جو ہے وہ مسند مائکروفون جی ٹھیک ہو گیا. چلیں, تو آپ نے یہ حدیث ہے کہ میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں پڑے ہوئے تھے, یعنی ابھی جب آپ کا خمیر گوندھا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تب بھی مقام جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ تھا, آپ کا اسٹیٹس. ہیونگ سیڈ دیٹ مینس کہ لوح محفوظ میں ہی ایکچولی یہ لکھا جا چکا تھا, کیونکہ جب لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جو کتابیں ہیں ان کا اوریجنل ورژن لوح محفوظ میں ہے نا, وہاں سے تو پھر ان کی کاپیز جو ہے وہ آئی ہیں نا, دنیا میں تو اوریجنل ورژنز نہیں ہے, اوریجنل بکس آر ان لوح محفوظ. تو لوح محفوظ میں جب قرآن لکھا جا رہا تھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبھی تو یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ کون سے نبی پر کون سی کتاب بھیجی جائے گی. تو آپ کا یہ اسٹیٹس تبھی سے ڈٹرمنڈ ہے جب سے لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری تقدیریں لکھ دی تھی. تو ابھی یہ کہ میں تمہیں اپنی نبوت کے بارے میں اگر بتاتا ہوں, تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا. اور انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا کہ انہیں ایک نور عطا کیا گیا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے, کیونکہ سیریا وہ سپر پاور ایٹ دیٹ ٹائم نا, تو اس لیے جو ہے وہ اس کی سگنیفیکینس ہے. حالانکہ اسلام تو اس سے بھی پھر یورپ تک پھیلا بعد میں, لیکن یہ کہ آپ ہی کی چونکہ زندگی میں شام کی مہمات شروع ہو چکی تھی. غزوہ تبوک واز دا فرسٹ غزوہ اگینسٹ سیرینز اس وقت جو تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ہی کی زندگی میں شروع ہو چکی ہوئی تھی. یعنی یہ نور نبوت کا جو ہے یہ صرف جزیرہ نما عرب تک اب کنفائنڈ نہیں رہنا تھا, یہ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے, کیونکہ آپ اب جو ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, آپ کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے, آپ ایک پوری انسانیت کی طرف اب آپ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. تو یہ جو ہے وہ, اور اسی کے
ضمن میں آگے ہمارے پاس سورہ صف کی جو آیا ہے جو ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، تو بشارت میں کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اس سے زیادہ کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا کا نام ان کے دنیا میں آنے سے بھی 550 سال پہلے ایک کتاب اتاری گئی ہے اس میں آ چکا ہے ان کا نام، اور وہ جو نبی آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس وقت، جو رسول آ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں ابھی سے کہ وہ آئیں گے۔ تو یہ جو ان کو اتنا اونچا سٹیٹس ملا ہے، اس کی جو ہے وہ ڈٹرمینیشن آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ آتے، اس سے اور جب یہ دین حنیف کا سلسلہ شروع کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے آغاز ہوا نا دین حنیف کا، اور اس کے بعد جو اختتام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ خاتم النبیین ہے ظاہر سی بات ہے، تو یہ اسی وقت ڈیسائیڈڈ تھا کہ کس کا کیا رول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے کہ آپ وہ شریعت لے کر آئیں گے اور اس شریعت کو پریکٹس کر کے دکھائیں گے جو پھر تا قیامت رہے گی، انسانوں کی ہدایت کا باعث رہے گی۔ تو یہ ایک اس کا مزید ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ پھر سورہ کہف کی پہلی آیت، آپ سب ہر جمعہ کو سورہ کہف جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے، یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، حمد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کس بات پر حمد ہو رہی ہے کہ اس نے نازل کی ہے علی عبدہ، پہلے اپنے بندے کا ذکر آیا، پھر کتاب کا ذکر آیا ہے، الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور کوئی ٹیڑھ کے بغیر ہے یہ کتاب۔ تو اصل میں وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، when we talk about the Quran actually we are talking about our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم interchangeably۔ آپ سوچیے کہ کیا خوبصورت مظہر ہوگا اس کتاب کا، جس کو آج ہم کتاب کے طور پہ پڑھتے ہیں تو you can't help but fall in love with that book، اور اس کتاب کو کوئی جینے والا انسان ہوگا تو کیا خوبصورتی ہوگی ان کی زندگی کی، ان کے اورا کی، کیا ان کی پرسنالٹی کا چارم ہوگا۔ جب ایسے ہی تو نہیں صحابہ تیار رہتے تھے، ان کے ایک حکم پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہوتے تھے۔ یہی چیز تو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی قریش کو کہ ہم انہیں جلا رہے ہیں، انہیں کاٹ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی شرک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں حضرت بلال کی زبان سے جتنا انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا مزید نکلتا تھا احد الاحد، ایک دفعہ بھی نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں، تکیہ کرنے کے لیے بھی نہیں۔ کیوں حضرت سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے ہاتھوں اتنے اس طرح کا ٹارچر برداشت کرنا انہوں نے گوارا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دین، یہ ایمان، یہ نہیں اب چھوٹ سکتا، اب جان جاتی ہے تو جائے۔ تو کیوں تھا یہ سب؟ کیونکہ اپنا بندہ، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا سب سے اونچا اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نبی ہوں گے؟ کیا ہم صدیق ہوں گے؟ کیا ہم شہید ہوں گے؟ اللہ کا بندہ، عبد اللہ کا مطلب اللہ کا بندہ ہے نا، اس لیے عبداللہ یہاں پر میں نے لکھا ہے سائٹ پر، عبداللہ کا مطلب یہی ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہ دس از دا ہائیسٹ اسٹیٹس اے ہیومن بینگ کین ایور اچیو۔ اور پھر اس میں بھی گریڈیشنز آ جاتی ہیں، کون اللہ کا بندہ کس رینک پر ہے۔ انبیاء سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو مقام سید المرسلین کا ہے وہ مقام باقی انبیاء کا نہیں ہے، حالانکہ انڈیویجولی ان کو کسی کو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کلام فرمایا۔ تو لیکن یہ کہ جو مقام آپ کا ہے اللہ کے بندوں میں، اللہ کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والی ذات، اور پھر جنہیں آپ یہ کہیے کہ غائب سے سب سے زیادہ ایکسپوجر جن کو کروایا گیا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یہاں پر پہلے کتاب کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنے بندے کی بات کرتے ہیں کہ یہ میرا وہ بندہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت جو ہے وہ بھاری ذمہ داری تھی جو ان پر تھی۔ اِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ بہت بھاری ہے قول جو ہم جلد آپ پر اتارنے والے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو کیا اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو اے نبی کیا کرنا ہے؟ راتوں کو اٹھیے اور قیام کیجیے، کیونکہ راتوں کا اٹھنا نفس کو، اِنَّ ناشِیَۃَ اللَّیلِ ہِیَ اشَدُّ وطئًا اقوم وقیلا، کہ بھئی یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نفس کو کچلنے والی بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف سٹیٹس کا مل جانا نہیں ہوتا، اس سٹیٹس کے اپنے آپ کو اس کے لائق بھی بنانا آپ کو ہی، حالانکہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تہجد کے لیے اٹھنا، رات کا قیام کرنا، اسے جو ہے وہ بعد میں نفل کی کیٹیگری میں ڈال دیا تھا۔ شروع میں جب ابھی 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ فرض تھا صحابہ پر بھی، سب کیا کرتے تھے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی کتنا بھی کر لے، ٹھیک ہے، ثلثۃ من اللیل، رات میں سے کوئی اس کا تہائی حصہ، ونصفہ، یا اس کا نصف کر لیں، آدھی رات کر لیں، ٹھیک ہے، تو جس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پوری عمر جو قیام اللیل تھا وہ فرض رہا ہے. تو یہ جو اتنی بھاری ذمہ داری جب ان کو دی گئی ہے تو اتنی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ان کو پہلے ایک کہا گیا ہے کہ آپ پہلے ایک جدوجہد کریں, ایک مجاہدہ کریں, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جو ہے وہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹر ریلیٹڈ ایک اور جو ان کی عظمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی نبوت شروع ہی وحی قرآن سے ہوئی ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے شروع ہوئی تھی؟ ان پر تو آیت نہیں اتری تھی تورات کی. ان کی کیسے شروع ہوئی تھی کسی کو معلوم ہے؟ وہ بلایا کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے آگ دیکھی تھی, کتنے عرصے تک وہ آگ جلتی دیکھتے رہے پہاڑ پہ. اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ کب انہوں نے آگ دیکھی تھی؟ وہ کہاں سے کہاں سفر کر رہے تھے؟ سے جا رہے تھے. ہاں مصر, ہاں ایجپٹ جا رہے تھے دوبارہ. تو راستے میں پہلی دفعہ جو وہ مدین کی طرف گئے تھے 10 سال پہ ان کی شادی ہوئی, 10 سال ان کی وہاں پر پریکٹس ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں پہ حکم دیا تھا, اور اب اپنی فیملی کے ساتھ وہ بیسیکلی جا رہے تھے نا. ہاں, جا رہے تھے کہ اب تم نے وہاں جا کے اب یہ کام تو پڑاؤ کیا نا جہاں, وہاں پر ان کو پھر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نا, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو پھر پہاڑ پہ جب وہ آگ تھی وہ اللہ کی طرف سے سردی محسوس ہو رہی تھی, کیا تھا, جو پھر وہ تلاش کرنے نکلے. تو پھر جب وہ گئے وہ آگ کو فالو کرنے, وہ خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے کوئی ہمارے لیے پروویژن شاید ملی ہے. جب وہ گئے وہاں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ آئیں جی آپ کو تو یہ کام تھا اس لیے آپ کو بلایا تھا, آگ دکھا کر تو آپ کو ہم نے اٹیک کیا تھا ادھر بلانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہاں اب ان کو جاب ڈسکرپشن مل گئی کہ بھئی یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز ہی وہی قرآن سے ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں غار حرا میں اور کہتے ہیں اقرا پڑھ, تو وہ ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں اب آج کو, ٹھیک ہے. تو آپ کی نبوت کا آغاز ہی قرآن کے اس سے ہوتا ہے, انزال سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ کی مزید ایک اس کے اندر اور اگر ہم ایڈٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہائیسٹ اسٹیٹس جو ہمیں اچیو کرنا ہے اگر ہم اپنے آقا کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے اللہ کا بندہ بننا. اور اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے, کیا ہے انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی؟ ثنا تم کیا سوچتے ہو اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے, کیسے بن سکتے ہیں اس کا بندہ؟ What does it actually mean? اور کیسے گزاریں گے؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا اور وہ کہے گا میں کل سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی گزاروں. اور اس سے بھی پہلے نفس سے کیوں لڑیں گے, کس کی خاطر لڑیں گے؟ اللہ کی خاطر. اور اس پہ سمینا و تعانا کے لیول پر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اگر ہم کسی ایک چیز کو آج ہی بتا دیں کوئی اللہ ہے, وہ کہے ہاں چلو ہے بھی, کیا کل سے وہ سمینا و تعانا کے لیول پہ چلا جائے گا؟ یہ گریجولی چیزیں انکریز ہوتی ہیں, گریجولی. ایک دم سے آپ سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو فالو کریں جو اللہ نے فرض کی ہیں. جیسے نماز آپ کے لیے فرض ہے, آپ کی ایک پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھیں, آپ کو مار کے شاعر اللہ. اور جیسے اس مسلمان عورت ہے تو اس کو کور کرنا چاہیے ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہاں یہ جو چیزیں ہم پہ جو لازم کی گئی ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کو فالو کریں. جب ہم ان کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ سے خود ہی روحانیت آپ کے اندر آتی ہے اور آپ کو ایک چاہ ہوتی ہے کہ آپ اور جاؤ ڈیپتھ میں. تو بیسیکلی یہ اللہ کی معرفت کا اصل میں سفر ہوا نا, اللہ کی معرفت. یہ ایکچولی I wanted to listen that word کہ اللہ کی معرفت ہوگی, جتنی اس کی پہچان ہوگی, جتنی ہمیں کسی اچھی ہستی کی پہچان ہوتی ہے اتنی اس کی عزت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے. تو جتنا ہم اللہ کو جانیں گے نا اتنا ہی اللہ کے احکامات کا ویٹ ہوگا ہماری زندگی میں. یہ جو آج ہم غافل ہیں یہ کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ جب اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو بعد میں آتا ہے نا, پھر اس لیے تو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے کنٹمپریری پریشرز. لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے اس دین کو پکڑ لیا, ہمیں یہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا, وہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا, دوستیاں یاریاں بھی افیکٹ ہو جائیں گی, رشتہ دار بھی ناراض ہوں گے. تو ان سب کی پرواہ ان کمپیریزن ٹو لک ایٹ دو صحابہ. سہیل بن عمر ابھی جب نہیں ایمان لائے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن سہیل بن عمر کیسے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. غزوہ بدر آیا تھا تو ایک طرف باپ تھے, دوسری طرف بیٹے تھے جو ایمان لے آئے تھے. باپ نے کہا بیٹے سے کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے ہو نا تو میرا دل پسیج جائے گا. بیٹے نے کہا لیکن ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تو میں نہیں سوچوں گا. تو کہاں سے یہ آتی ہے کریج؟ یہ ایمان, یہ ٹرانسفارمیشن اللہ کی معرفت سے آئے گی, اور یہ ایمان قرآن کے بغیر نہیں آئے گا. اور پھر اس ایمان کی جو کیسے برتنا ہے ٹھیک طریقے سے, وہ اس رسول کے بغیر نہیں آئے گا.
تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہمارے لیے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ کا بندہ بننے میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت تو ہو نا. چونکہ ہم اپنی روز کی روٹین میں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا. ہمیں ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے ہم اپنے رشتوں کے حساب سے چلیں. کہیں میرے شوہر کو یہ بات نہ بری لگ جائے, میری امی کو یہ بات اچھی لگے گی, میں یوں کروں گی تو میرے ابو مجھ سے خوش ہوں گے, میں آج بچوں کی پسند کا کھانا بناؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ وی لو یو مما, یو آر سچ اے بیسٹ کوک اور شیف, اور آپ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے, کبھی بھی نہیں سوچتے, ایون نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا. ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہمیں نماز پڑھنی ہماری عادت بن گئی ہے, ہماری مائنڈفلنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رہے. تو یہ ہے اللہ کی معرفت, جس میں جو ہے وہ ہمیں اپنی نیکی کرتے ہوئے اس بات کا فخر ہو کہ ہاں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کی بندی ہوں, کیونکہ اس کا حکم ہے, اور میں کروں گی تو وہ خوش ہوگا مجھ سے. جب میں کر رہی ہوں تو اس وقت تو مجھ سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا. تو یہ چیز اللہ کا بندہ. پھر اسرا و معراج ہمارے نبی کی ایک ایسی شان ہے, ایک ایسی امتیازی شان ہے جو اور کسی نبی کو, کسی انسان کو نہیں ملی, کسی مخلوق کو بھی نہیں ملی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے آگے کسی کی رسائی ہو سکی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم کہیں کہ بھئی یہ کوئی ہم اپنے سے اس طرح کی کوئی بات, اس لیے میں نے قرآن سے وہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی نا. اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کے بارے میں, اپنے محبوب, اپنے حبیب کے بارے میں جو ہے وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ تو کوئی عظمت بیان نہیں ہو سکتی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ حالانکہ انبیاء اور بھی ہیں جنہیں جو ہے وہ جو آپ جسے کہیں کہ اسپیس ٹریول کروایا گیا ہے. کون سے نبی ہیں اور کون سے رسول ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی زندہ ہیں, آسمانوں پہ ہیں. نہیں, وہ تو نبی نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نا, آسمانوں پہ ہے نا, دنیا میں تو نہیں, حالانکہ وہ بھی زندہ ہیں. حضرت ادریس ہیں پروبیبلی, حضرت ادریس ہیں شاید. آپ لوگ بھی چیٹ میں ٹائپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ جو آن لائن ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن وہ مقام جہاں پر معراج نصیب ہوئی ہے وہ مقام اور کسی کو نہیں ملا. یہ صرف ہمارے آقا کا مقام ہے. ان کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا وہ تحفہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی دنیا میں معراج حاصل کر لو, یہیں کھڑے کھڑے زمین پہ. اگر یہ کنیکشن سیدھا کر لو گے نماز والا میرے ساتھ تو سمجھو کہ میرے سامنے سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو. تو یہ اتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی بات ہے ان کی. اور پھر اس میں سفر کے جو 2 حصے ہیں, اسرا اور معراج. اسرا کسے کہتے ہیں؟ اسرا کسے کہیں گے؟ نہیں, وہ معراج کو کہتے ہیں. اسٹریٹ جو پیرالل, جو ہاریزونٹلی اسٹریٹ ہوتا ہے, یعنی زمینی سفر. زمینی سفر بھی تو ہوا تھا نا بھائی, یاد نہیں رہا؟ پہلے تو آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے گئے تھے نا. اور یہ جو آیا آپ سورہ بنی اسرائیل کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ اسی کو بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ پاک ہے وہ رب, وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. سنا ریموٹ کوئی بات نہیں, اب آپ بلاؤ اس کو. پھر بلا لیں. تو ہم بات کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیا کی, جو پہلی ہی آیت ہے کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا, جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اس وقت تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یہ ہوائی جہاز اور یہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو پھر بھی چلے ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں نا کہ ہم جا سکتے ہیں. بیٹا یہ دیکھیے گا وہ ریموٹ سے پریس ہوا, یہ جزاک اللہ خیر کثیر. چلیے شیئر. تو یہ ہے اس فضیلت کا, اسرا اور معراج کی جو فضیلت ہے اس کا پہلا حصہ.
اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو آپ کا مقام اصل میں ڈٹرمن ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ تمام انبیاء کے جو سردار ہیں، تو آپ پہلے سے ہی تھے لیکن اب وہ ایک پریکٹیکلی وہ چیز ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو سفر کروایا گیا. اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے معراج پر جانے سے پہلے وہاں پر جماعت کروائی انبیاء کی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب نماز اوپر فرض آپ کو دے دی گئی فرض نمازیں، تو آپ نے اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو تب آپ نے کروائی ہے یہ جماعت انبیاء کی. لیکن وہ یہ فضیلت تھی یہ ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اب انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کی جو ہے وہ آپ نے جماعت کروائی. تو یہ آپ کی فضیلت میں جو ہے وہ اسرا و معراج جو ہے اس کا یہ حصہ ہے. معراج کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ معراج کا ایسا سفر کا ڈائریکٹلی کہ آپ کو وہاں سے لے کر جایا گیا قرآن میں اس طرح سے مینشن نہیں ہے، لیکن سورہ نجم کی جو آیات ہیں آپ کے سامنے جو ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے تمہارا ساتھی نہ بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. اور سبحان اللہ ایک بات ہے، ویسے میں یہ سوچ رہی تھی آف دا ٹاپک ناٹ ریلیٹڈ ٹو، لیکن چونکہ آج کل کام ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ جو آج احادیث آئی ہیں، ہاؤ کوڈ وی ویریفائی کہ جی یہ جو ہے وہ ان کے اندر کیا ٹروتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہے انسان جو جن کے منہ سے نکلا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی وحی ہے. تو آپ کیسے جو ہے وہ یہ مطلب آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اسوہ رسول جو اتنا بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے دین کا، اور وہ ہمارے پاس پریزرو ہی نہیں ہے، اور ہم وی آر سچ لاسٹ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسوہ رسول کیسے فالو کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی بیس ہی نہیں رہی. بہرحال تو اس میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے آگے ان کی ڈسکرپشن آ رہی ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے زندگی میں 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل شیپ میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ وہ عام طور پر جب آتے تھے تو وہ اپنی اس طرح سے اوریجنل شیپ میں نہیں آتے تھے. تو 2 دفعہ دیکھا، جس میں سے ایک سدرۃ المنتہا ہے جس کے پاس جنت الماوا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ البتہ تحقیق انہوں نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، ایون لوگ دکھائے گئے. جنت میں کچھ لوگوں کے جو مراتب ہیں وہ دکھائے گئے، جیسے حضرت عمر کے محل کی بات آتی ہے. پھر دوزخ میں جو ہے وہ جو جیسے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو سود کھانے والے تھے، غیبت کرنے والے تھے، پلس آپ کتنا زیادہ ٹائم ٹریول کر کے گئے ہیں، آؤٹ آف دا ٹائم ڈائمینشن آپ کو لے کر جایا گیا. آپ جہاں گئے اور واپس آپ آئے تو روئے زمین پر تو وقت گزرا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ان کے بستر کی گرمائش قائم تھی، اس دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی ابھی. لیکن یہ کہ اتنی بڑی بڑی باتیں، اور یہ سب کا سب جو ہے وہ آپ کو اس فزیکل بینگ کے ساتھ اصل میں اس کا مشاہدہ کروایا گیا ہے. دس از دی معراج. بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو تخیلات میں لے کر جایا جائے وہاں پر، یا اسپریچولی یا خواب میں، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں نا، کیونکہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فزیکلی تو آپ کو معراج ہی نہیں ہوئی تھی. اگر فزیکلی نہیں ہوئی تو پھر اس کے اندر موضوع والی بات ہی کوئی نہیں رہے گی، جو سیدھی سی بات ہے. تو یہاں پہ بیٹھا انسان اپنے کشف سے جہاں مرضی ریلیٹ کرتا رہے، جہاں مرضی کنیکٹ کرتا رہے. وہ تو اللہ نے ہمیں نماز دے دی نا، سب سے بڑا مراقبہ تو اللہ نے ہمیں ویسے ہی دے دیا کہ یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، سدرۃ المنتہا پہ تو نماز پڑھو جیسے پڑھنی چاہیے. لیکن اصل تو معجزہ ہی یہ تھا نا کہ آپ کو اس فزیکل بینگ کے ساتھ، آپ دیکھیے آج کا جو سائنسدان ہے اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے، کسی طرح میں وقت کو قابو کر لوں. ٹائم مشین پر آپ دیکھیں کتنی بیسیوں جو ہے وہ موویز ہالی ووڈ پروڈیوس کر چکا ہے. ابھی بھی ان کا سب سے بڑا جو غم ہے وہ یہ کہ کسی طرح ہم اس وقت کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ وقت کا وقت ایسا ہے اس کی وجہ سے ہمیں موت کو فیس کرنی پڑتی ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی یہ سارے سیٹنسٹ آئیڈیاز ہے نا. کسی طرح اس موت کو اگر ہم قابو کر لیں گے تو کیا کہتا ہے شیطان، جو ہمارے باپ سے کہا تھا وہاں، اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے کیوں منع کیا کہ کہیں آپ ہمیشہ کی زندگی نہ آپ کو مل جائے. یہی وہ دھوکہ ہمیں یہاں بھی دیتا ہے. ٹائم مشین بنا لو، اس وقت کو اپنے قابو میں کر لو، اس موت کو ڈیفیٹ کر دو تو تم جو ہے وہ ہمیشہ رہ سکتے ہو. اور یہی تو الوژن ہے جس میں وہ ہمیں ڈالتا ہے یہاں پر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ ایک بہت خاص سٹیٹس اچیو کرتے ہیں نا تو آپ اس مادی جسم کی قید سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو خیر ان کا مقام ہے نا، لیکن اگر آپ اللہ کے اولیاء بھی دیکھیں نا، وہ اس دنیا میں رہتے ضرور ہیں، ہمیں نظر آتے ہوں گے، لیکن ایکچولی وہ عالم بالا میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کنیکشن ہی اللہ تعالیٰ سے وہاں پر، ان کا کام ہی وہاں پر ہے. انہیں سے پرواہ نہیں یہاں پر جو ہے وہ کون میرے بارے میں کیا بات کرتا ہے. ان کو پتہ ہے ہم نے ایک مشن دے کر بھیجے گئے ہیں، وہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے تو وہاں چلے جانا ہے. ہم وہاں سے آئے، ہماری اصل تو وہ ہے.
جس کو اپنی اصل نہیں پتا وہ وہاں سے ڈسکنیکٹڈ ہے، وہ اس دنیا میں ہی ہمیشہ کی زندگی اور جنت یہی بنانے میں لگا رہے گا، حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے گی اور سب کچھ ادھر کا ادھر ہی دھرا رہ جائے گا، پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ تو سب دھوکا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اسرا و معراج، اور پھر معراج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں سب سے بڑا تحفہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا، اسی سے ریلیٹڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جو ہے وہ ایک ہمارا جو دین کا ہم کہتے ہیں ستون ہے، اس کی وہ کیوں ستون ہے ہمارے دین کا؟ کیونکہ وہ ہمیں ایک وہ ہماری پرسنالٹی کو بہت گروم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سیلف ڈسپلن آتا ہے، اگر ہم پڑھیں اس طرح جیسے پڑھنی چاہیے، ہمارے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے، ہم ایک وہ بہت ذمہ دار انسان بنتے ہیں۔ اگر ہم وہ نماز پڑھیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے تو ہمیں آٹومیٹیکلی برائیوں سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ نماز کے بارے میں کیا آیا ہے کہ یہ فحش سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے نا؟ تو لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہم ٹریننگ ٹھیک نہیں کرے اپنی نماز کو لے کر۔ تو نماز ہی کی ہدایت کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے کہ اسی ہدایت کے بعد جو تہجد میں قرآن پڑھنا، قیام اللیل کرنا، پھر جو ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک آپ نماز قائم کیجئے، ٹھیک ہے، اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ تو ویسے بھی فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت جو ہے اٹ از سیپریٹ فرام آر نماز، ایکچولی جو قرآن کی تلاوت ہے یہ ہماری نماز کا پارٹ ہے۔ جیسے جیسے ہم میمورائز کرتے ہیں، مزید اپنی میمورائزیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں، اس کو اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے، بیسیکلی وہ ہمیں تلاوت کو اپنی نماز کا حصہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی تلاوت قرآن تو ٹھیک ہے آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں، لیکن قیام اللیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن آپ نے یاد کیا ہوا ہے، اب آپ اس اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے اور ریوائز کیجئے اس قرآن کو، اس کا نماز میں یعنی نماز میں اس کو حصہ بنائیں، یہ بات ہے ایکچولی۔ تو یہ اس کی گواہی ہے جو وہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے کہ فجر کی نماز کی ریسیٹیشن کیسی تھی، اس کی خاص طور پہ، ویسے تو ہر نماز میں لکھی جاتی ہے لیکن خاص طور پہ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں فرشتوں کی، ایک گروہ آ رہا ہے ایک گروہ جا رہا ہے، وہ ٹائم بھی بڑا ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں پھر آپ کو امید ہے کہ جلد ہی وہ مقام محمود دوں گا، وہ مقام محمود جس کی دعا ہم ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، دعائے وسیلہ جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود عطا کیجئے، اور انک لا تخلف المیعاد، اور آپ تو اپنے وعدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں، اس کے خلاف نہیں چاہتے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کی عادت میں ہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے، معاذ اللہ۔ تو یہ مقام محمود جو ہے اس کا مینشن بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ اور یہ مقام محمود ہے کیا پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے کہ مقام محمود کا مطلب یہ جب قیامت آئے گی تو شفاعت جو ہوگی اس کا، میری آئی کوڈ بی رانگ، شفاعت کا جو ایک پرمیشن ہے اس سے آپ کو کہ جس کو آپ چاہیں بخشوا سکیں، جو ٹھیک ہے، قیامت قائم نہیں ہو رہی ہوگی، سب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے پلیٹ کرے، پھر وہ جو ایک شفاعت کا سلسلہ شروع سجدہ، ہو، طویل سجدہ جو وہ کرے گا، وہ جو آئی تھنک جتنی میری سنا ہے جو پوائنٹ ہے اس پہ وہ مقام پر، جو مقام پر وہ کریں گے یہ ساری عبادت ہے نا۔ آپ منیرہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیز کو ایک خاص دعا کرنے کا موقع ملا تھا، ان کو بھی ملا تھا، لیکن انہوں نے وہ موقع قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس دن ہماری امت کے لیے جو کریں گے، ہم سب کو معاف کیا جائے، تو انہوں نے کہ میری امت جو ہے وہ، ہاں لیکن مقام ہے نا، یہ مقام محمود بیسیکلی میں آپ سے جو پوچھوں، جیسے ثنا نے کہا کہ یہ تو ہے نا کہ آپ کو شفاعت کا جو ایک شرف ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ ہی کریں گے، شفاعت بعد میں اور بھی جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے، جیسے مومنین جو جنت میں چلے گئے، اب اگر وہ اپنے کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کے بارے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کی اجازت سے وہ بھی کر سکیں گے بعد میں۔ سب سے پہلے لیکن شفاعت جو ہے اس کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور وہ اختیار جو انہیں دیا جائے گا وہ دیا جائے گا جب وہ مقام محمود پر ایک اللہ عالم کتنا وقت جو ہے وہ سجدے میں گرے رہیں گے۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ بیسیکلی ایک ایلیویٹڈ مقام ہے جو میدان محشر ہے نا اس سے ایلیویٹڈ ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہ کا عرش بھی اس دن آ جائے گا نا، وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا جو سورہ الحاقہ ہے میرا خیال ہے، اس میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، 8 ہوں گے وہ فرشتے، ثمانیہ،
عربک میں 8 کو کہتے ہیں, اور وہ اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے, تو وہ عرش پہ آ جائے گا. لیکن اسٹل یہ میدان محشر کا مقام نہیں ہے, یہ وہاں سے ایک ایلیویٹڈ مقام ہے جہاں پر آپ کو لے کر جایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں جی جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ میری امت کا فیصلہ, مطلب مجھے اگر آپ بخش دیں, ان کا حساب میں اگر آپ میرے ہاتھ میں دے دیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ آپ امتی جب وہ زیادہ مطلب کہہ رہے تھے, تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ جب اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی جو ترازو ہے اس پہ وہ خود ان کا حساب کتاب کرنا چاہیے. اچھا, میں نے چونکہ کسی صحیح روایت سے نہیں پڑھا تو آئی کین نیدر کنفرم اٹ اور ریجیکٹ اٹ, لیکن اگر ہم قرآن, کیونکہ ہمیں ہمیشہ قرآن کو اصول پر چیزوں کو پرکھنا ہوتا ہے, تو اف وی ڈو اٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن تو اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ فائن, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میزان قائم کرنے والے ہیں, اور میزان پر اللہ کے علاوہ اور کسی کو جو ہے وہ, میری تو ویسے نظروں سے کوئی حدیث بھی نہیں گزری, بٹ اگر آپ کو کوئی روایت کا یہ ہو نا کہ آپ کے پاس کہیں لکھی ہو کسی ریفرنس سے, تو پھر ضرور شیئر کیجیے گا, دین وی کین فردر ویریفائی دیٹ. لیکن اکارڈنگ ٹو قرآنک اصول دس از ناٹ کریکٹ, کیونکہ ہاں میزان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ, ہاں یہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شورٹی دی ہے کہ آپ کی امت کے حساب کتاب میں جتنی بھی رحمت اور نرمی ہو سکے گی, اور پھر یہ کہ ان کو سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کیے جائیں گے ان کے جو گناہ ہوں گے, جیسے باقی سب انسانوں کے تو ہو رہے ہوں گے نا ایکسپوز, لیکن آپ کی امت کے جو ہے وہ جو فردن آئیں گی, تو وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں آسانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوں گی, لیکن نتھنگ کوائٹ لائک دیٹ. تو گوئنگ بیک ٹو دس حدیث, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور کافی لمبی حدیث ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور اس کا جیسے کچھ مختلف طریق سے جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قیامت کے دن کی جو ان کی فضیلتیں, اگر میں حدیث میں جاؤں تو کافی ساری ہمیں صحیح حدیث ملتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں گا, پھر یہ کہ میں سب سے پہلے مجھے شفاعت کا حق دیا جائے گا, اور آپ نے سارے اپنے فضائل خود بتائے ہیں, صحیح حدیث ہے وہ, میں نے یہاں پر ڈالی نہیں آپ کے لیے, لیکن یہ کہ یہ صحیح حدیث ہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں یہ آؤٹ آف پرائڈنس نہیں, لیکن یہ کہ وہ اپنا مقام جو ہے وہ تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے ان کا مقام, اللہ نے جو ان کو دیا ہے, ہاں بالکل, جو ان کا اسٹیٹس ہے. تو پھر یہ کہ یہ قیامت والے دن جب کہ سورج بہت قریب ہوگا, اور قیامت کو یوم قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ہوگا, قائم ہونے والا جسے ہم کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور قیامت اس میں بھی مبالغے کا صیغہ ہے, قائم میں بھی جب ہم مبالغے میں جاتے ہیں شدت کرنے کے لیے عربک میں, تو وہ قیامہ, اس سے وہ وہاں سے قیامت ہے. تو اتنا لمبا ہوگا کہ انسانیت کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اب حساب کر دے, چاہے وہ ہم مطلب چاہے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو یہ سکتی ہے نا, اس سے ہماری جو ہے وہ کہیں ہماری چھوٹ ہو جائے. تو اتنی اس کی یعنی قیامت کے قائم ہونے کی اپنی سختی بہت ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا, ہم سے اب نہیں برداشت ہوتا, کتنے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بالکل, اتنا پسینہ آئے گا ہر ایک کو, اتنا پسینہ آئے گا کہ ان کے پسینے سے ان کے ٹخنے تر ہو جائیں گے, ٹخنے تک آ جائے گا. ہر کوئی اپنے پسینے کے دریا میں غوطے کھائے گا ڈیپینڈنگ آن دیئر اعمال. کچھ لوگ ہوں گے جو کانوں تک جن کے پسینہ پہنچ گیا ہوگا, جن کے گناہ زیادہ ہوں گے, اور پھر جو نیک ہوں گے وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے نیچے صرف پاؤں میں ہوگا. تو یہ ڈیپینڈنگ آن دا اعمال, ہر کوئی اپنے اپنے پسینے کے دریا میں غوطے کھا رہا ہوگا. بہت سخت دن ہوگا, بہت سخت دن. زبان کانٹے کی جیسے ظاہر سی بات ہے, وہ آپ سے ابھی کیسے گرمی میں سوکھ جاتی ہے ہماری. تو اتنا لمبا دن ہے کہ پھر جو مومنین ہیں وہ یعنی ایک وقت آئے گا نا کہ ان کو بھی ہوگا پتہ نہیں اب ہم جنت میں داخل ہو بھی سکیں گے یا نہیں, کیونکہ یہ تو شروع ہی نہیں ہو رہا حساب, اب شروع ہوگا تو پھر پورے انسانوں کا حساب ہونا ہے. اس کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوگا نا, جو حساب جب شروع ہو کے جب تک ختم ہوگا آخری انسان تک کا, اس کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے. اللہ عالم وہ کتنا ہے. ابھی تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 50,000 سے لے کر 70,000 سال تک صرف قیامت کی ڈیوریشن ہے. ایک دن اللہ کا ہمارے پاس حدیث میں نا ڈفرینٹ آتی ہیں, کبھی کہا جاتا ہے 1,000 سال, کبھی کہا جاتا ہے 10,000, کبھی 50,000 سال. تو یہ مختلف روایات میں جو قیامت کے دن کی لمبائی ہے نا, وہ فرام 50 to 70,000 ایئرز آتی ہے. سوچئے 1 منٹ بھی کھڑے رہنا سورج سوا نیزے پہ ہو تو 50,000 سال کھڑے رہنا, میں کہتی ہوں 50 گھنٹے بھی, 50 منٹ بھی آپ سوچئے, تو 50,000 سال میں سایہ کس کو ملے گا؟ جس پر صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, یا جس پر اپنے صدقات کا سایہ ہوگا, یا جس نے قرآن کو ساتھی بنایا ہوگا. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران کو تو وہ اس کے سر پہ سائبان بن کے ہوں گی,
یا انسان کے کوئی اور نیک مال ہوں گے تو ان کا سایہ ہوگا، باقی کوئی سایہ نہیں ہوگا. سمجھے سزا جزا تو وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ہو گئی نا، وہ تو جب سے ہماری روح کا بس ہونے کا وقت ہوتا ہے اصل تو وہیں سے ہو گئی. قیامت کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا نا، ہر کسی کی انڈیویجول قیامت تو وہیں سے قائم ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے، تو اس دن تو سیدہ جروزہ ہوگا، یہ جو چٹیل میدان ہوگا، کوئی ویجیٹیشن نہیں اگ سکتی، ورنہ 50,000 سال میں آپ سوچئے ہمارا کورہ ارض آپ چھوڑے کتنے جنگل ہی آباد ہو جائیں گے، کتنے رین فارسٹ بن جائیں گے. لیکن نہیں، وہ سیدہ جروزہ ہوگا جس کے اندر ایسی زمین جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ویجیٹیشن پروڈیوس کرنے کی، بنجر زمین. کھڑے رہے 50,000 سال بھی ایک دانہ نہیں اگے گا، ایک پتا نہیں ہوگا، ایک پتھر نہیں ہوگا، چٹیل میدان بالکل. سورج ہوگا، انسانیت ہوگی، اللہ کا عرش ہوگا اور اللہ کا جلال ہوگا. یعنی ایک تو یہ اذیت تو ہے سو ہے، جو اللہ کا جلال کی انبیاء کی جرت نہیں ہے بات کرنے کی. تو یہ جو حدیث ہے بہت لمبی جو ہے، یہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اللہ کا جلال دیکھ کے ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے مجھے تو یاد آتا ہے کہ میں نے وہ جو پھل کھایا تھا، جو حالانکہ معافی ہو چکی، توبہ قبول ہو چکی آپ کی، یٹ اس دن اللہ کا جلال کا وہ عالم ہوگا کہ جرت نہیں ہوگی کہ کیسے میں جاؤں اور میں یہ نہ میں ہی پکڑ لیا جاؤں کہ بھئی چلو بھی آ جاؤ، سب سے پہلے تو تم ہی حساب دو نا، کیا کیا تھا میں نے، جو اتنی نعمتیں دیں، مسجود ملائک بنایا اور جا کر وہ پھل کھا لیا. یعنی یہ اس طرح ان کو فیئر ہوگا اتنا اللہ کا جلال. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نبی سے دوسرے نبی اور دوسرے نبی سے تیسرے نبی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے فردن فردن. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ مجھ سے ان سے جو وہ قتل خطا ہو گیا تھا ایک شخص کا، جب وہ غصے سے اس کو گھونسا مارا، چونکہ آپ بہت ڈیل ڈول والے انسان تھے، وہ اگلے کی موت ہی واقعہ ہو گئی. ہاں تو وہ جبھی تو وہ آپ گئے تھے مصر سے نکلے تھے، پھر جب گئے تھے مدین، تو اب وہ کہیں گے مجھے تو اپنی وہ غلطی اور خطا یاد آتی ہے، تو کسی کا حوصلہ نہیں ہوگا. تو پھر جو ہے وہ سید البشر سید المرسلین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب انسان آئیں گے تو وہ جو ہے وہ پھر وہ کہیں گے کہ ہاں میں جو ہوں وہ آج جو ہے وہ کروں گا. پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے ذکر، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے بعد سے حضرت عیسیٰ کی طرف جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ آج اس طرح ہم نے غصے میں کبھی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا جیسا کہ وہ آج غصے میں ہے، تو ہماری تو بالکل بھی ہمت نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جو ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس لوگ جا کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ آیت آ چکی ہے قرآن میں، اس لیے الحمدللہ ہمارے آقا اس دنیا سے کوئی بوجھ لے کر نہیں گئے ہیں، اور الحمدللہ یوم قیامت وہ اٹھیں گے تو ان پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں آ چکا ہے نا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. گناہ سے مراد ہے جو بھی کوئی مس کیلکولیشن ان سے ہوئی تھی، جو ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، بیسیکلی اللہ معاف کرے وہ گناہ نہیں ہے کہ جو شریعہ کے اگینسٹ کام کرنا، اٹس لائک مس کیلکولیشن. جیسے انہوں نے کبھی ایک دفعہ کہہ دیا میں اب شہد نہیں پیوں گا، ہاں سو اس طرح کی جو تھی مس کیلکولیشن، ورنہ معاذ اللہ ان سے جو ہے وہ گناہ اس طرح کا تو تصور محال ہے نا. تو اس طرح کی پکڑ آپ کو قرآن پاک میں بھی آئی ہے، فوراً ہو گئی نا، کیونکہ میں اس کی اوتھینٹسٹی پہ میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ وہ آیات آئی ہیں اور پھر بھی وہ قرآن پاک میں پھر بھی آئی ہیں. اور کیوں آئی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ بہرحال اللہ ہی ہے. انسان کتنا بھی اونچا ہو جائے نا، جہاں اللہ کا حکم ہے نا اس سے نبی کو بھی جرت نہیں ہے وہ کرنے کی. آپ کیسے میری حلال کردہ شے کو حرام قرار دیں گے، حالانکہ انہوں نے حرام نہیں کہا تھا. اور جو اس میں تھا سورہ انفال میں یا سورہ توبہ میں جو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو کیسے اللہ ہدایت دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا، تو سورہ ہاں وہ انفال ہے میرا خیال ہے، سورہ انفال شاید، لیکن انہی دو میں سے کوئی ہے کہ اس پہ بھی پکڑ ہوئی کہ آپ کا کام ہدایت نہیں ہے. ہاں اور بھی 3-4 جگہ تو اس طرح کی جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر بھی کچھ کریں گے، آپ کی امت کل کو اس کو حلال حرام کا ایشو بنا لے گی. تو آپ کی رول ماڈلنگ میں کوئی جھور نہیں جو ہے وہ افورڈ ہو سکتا. اتنا ہماری شریعہ کو اللہ، آپ یہ دیکھیے اللہ کی محبت دیکھیے ہم سے، اس شریعہ کو ہم تک اس کی صحیح شکل میں پہنچانے کے لیے کیسے ہمارے میرے رب نے، کیا ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایک لوپ ہو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے جو ہے وہ یہ تعلیمات پوری کی پوری صحیح شکل میں ہم تک پہنچیں، کہ ایک جگہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ حلال کے بارے میں اپنی پرسنل پریفرنس نہیں دے سکتے، کیونکہ کل کو تو آپ کی امت کہے گی کہ شاید پینا حرام ہو گیا، ہمارے نبی نے چھوڑ دیا تھا تو یہ تو حرام ہو گیا. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، بالکل. لہٰذا جیسے انہوں نے کچھ تو کوئی پرسپشن نہیں تھا، ہاں جو تھا وہ وہی جو آتی تھی وہی آتی تھی ایگزیکٹلی. تو جیسے اگر ان کی کوئی پرسنل وہ آئی
جو کہ شریعہ میں کر سکتی تھی، کوئی راستہ کھول سکتی تھی، چور دروازہ ایسا، فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی جو ہے وہ کر دی کریکشن. تو آپ جب انشاءاللہ اٹھیں گے اس دن تو آپ جو ہے وہ اپنے اوپر الحمدللہ آپ پر کوئی ایسا جو ہے وہ خطا کا بوجھ نہیں ہوگا. تو ان سے پھر وہ کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ پھر ہاں میں اللہ تعالیٰ سے پھر یہ کہ میں اٹھ کر عرش کے نیچے آ جاؤں گا. تو وہ عرش کے نیچے جو آئیں گے نا آپ، وہ آپ کا مقام محمود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مقام ایسا ہوگا جہاں پر آپ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے سجدے میں گرے رہیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور وہ تسبیح کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق تسبیح کرنا مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر وہ آج کو کلو پتھر آ جائے اور ہم دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اس کی خوبصورتی دیکھ کر، تب بھی اس کو لگے گا کہ نہیں، انہوں نے ابھی پورا اس طرح کا رسپانس نہیں دیا جیسے میری خوبصورتی ڈیزرو کرتی تھی. Then what to talk of the خالق، ہمارے کریٹر کی جو شان ہے وہ تو انسان کے بیان سے ہی کہ بس سے باہر ہے. حالانکہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہو رہی ہے. آپ یہاں سے دیکھیے کہ رب جو ہے اس کی کیا شان ہوگی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہیں بھی نہیں اس بات کی سیکھ ابھی ملی کہ کیسے اللہ کے شان تسبیح اس کی جائے گی، کیونکہ جلال بہت ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا. تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں نا پیرنٹس کو، جس دن ماں واقعی بڑے غصے میں ہوتی ہے، اب بچے جناب سیدھے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، برتن بھی دھل رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، گھر بھی صاف، سب کچھ. آج امی کے تھوڑی دیر بعد جا کے پیار بھی ہو رہا ہے، گلے بھی مل رہے ہیں، کس بھی کر رہے ہیں، حق بھی کر رہے ہیں، مما بہت اچھی ہیں، ایکسٹرا یعنی کہ وہ اس دن ہو رہا ہے. پھر کہیں جا کے گھنٹوں بعد ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے ہاں چلو میں تمہاری بات سنتی ہوں، کیا بات ہے. تو اس طرح ان کو ایکسٹرا اس دن یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں اللہ کی ہم بیان کی جائے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہو. پھر یہ شفاعت کا جو سلسلہ شروع کیا جائے گا، پھر اس میں پہلے جو حساب کتاب ہے اور پھر آگے وہ جو بھی ایک سلسلہ درج ہے. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو مقام محمود آپ کو عطا فرمایا جائے گا اس کا مینشن بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا ایکچولی جو پرپس ہے نا وہ یہ بتانے کا ہے کہ قرآن چونکہ ہمارے پاس پرائمری سورس ہے نا، مطلب اس پر تو ایون اگر ہم قرآنسٹ کو بھی لے لیں تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہی مانتے ہیں نا، تو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہمارے آقا کی عظمت کو. اتنے ساری تو قرآن میں ہی آ جاتے ہیں پوائنٹس کے، کوئی جو ہے وہ یہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. اچھا آگے چلتے ہیں. ادب رسول کو باقاعدہ ایک تعزیری جرم بنا دیا گیا، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی رسول یا نبی جو ہیں ان کی بے ادبی اگر ہوئی تو بھائی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نہیں ہے، صرف ہمارے آقا کی یہ شان ہے. سورہ حجرات میں جو آیات اوپن ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، ایک تو قانونی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہا ہے کہ جو نبی کہیں گے، یعنی ادر دین قرآن بھی جو حرام اور حلال آئیں گے جو صحیح حدیث سے آ رہے ہیں، اوتھینٹک سننا سے آ رہے ہیں، یو ہیو ٹو بلیو دیٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے تو بس قرآن ہی قرآن ہے، بس جو قرآن میں آ گیا وہ ٹھیک ہے، باقی ہم جو ہے نا وہ بس ٹھیک ہے، باقی تو ہمیں ڈاؤٹ ہے. نہیں، تو اللہ اور رسول کے بنائی ہوئی باؤنڈری سے آگے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یار آج تو ہماری عقل میں نہیں آتا یہ کیا رولنگ ہے، یا یہ تو 1400 سال گزر گئے، بڑی آؤٹ ڈیٹڈ سی بات لگتی ہے، آج کے زمانے میں بھلا کیسے اس طرح کا دین پریکٹس کر سکتے ہیں. تو وی کانٹ سے دیٹ. ٹھیک ہے، پھر بات یہ تو چلے ایک قانونی بات ہو گئی، شریعہ کی بات ہوگی. آگے جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری آیا میں کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو. یہ ادب کا وہ لیول تھا. ویسے بھی صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی اتنی کیریزمیٹک تھی کہ ویسے ہی بہت ادب کرتے تھے. لیکن کبھی اگر غفلت سے ایسا ہوا کہ اصل میں ایک ڈیلیگیشن آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان بحث چھڑ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ کچھ اس کے اوپر نا بات کرنا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے کس کو نمائندہ بنا کر بھیجیں نا، وہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ کوئی امپورٹنٹ ڈیلیگیشن تھا. تو ایک نے کہا کہ ان کو بنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی انہیں بنا دیتے ہیں، یہ زیادہ کیپیبل ہیں، وہ کہیں یہ زیادہ کیپیبل ہیں. ان کے آپس کی اس بحث میں جو آوازیں اونچی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلم والے انسان، بہت نفیس انسان تھے. آپ خود آپ کی خود کی آواز کتنی دھیمی اور نفیس ہوتی تھی، تو آپ کو بہت گراں گزرتی تھی یہ باتیں، لیکن آپ کہتے نہیں تھے. آپ کا حلم اور بردباری اتنی ہوتی تھی کہ آپ کہتے بہت سی باتیں آپ کو ناگوار گزرتی تھی. کوئی بے وقت آ کے بیٹھ گیا حجرے میں بیٹھا ہوا باتیں کرے چلے جا رہا ہے. یہ سارے آداب سکھانے پہ سورہ حجرات آئی کہ وہ کہتے نہیں ہیں لیکن وہ تمہاری طرح انسان، ان کو بھی برا لگتا ہے جیسے تمہیں برا لگے گا. تمہارے آرام کے اوقات میں کوئی آ جائے اور وہ آ کر بیٹھا رہے اور فضول کی باتیں وہ کر رہا ہے، اور تو یہ جیسے تمہیں گراں گزرتا ہے ان کو بھی گراں گزرتا ہے، پر وہ کہتے نہیں ہیں تم سے.
اتنا ادب کہ ہاں آپ کیسے وہ موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا رینک ہی نہیں ہے کہ ان کے موجود ہوتے آپ ڈیسائیڈ کرو ایسے میٹرز کے اندر. اور اگر آپ کر بھی رہے ہو، کوئی سجیشن دے بھی رہے ہو، تو اس بات کا لحاظ کرو کہ ان کی پریزنس میں آپ باقاعدہ لڑ رہے ہیں آپ، اور آپ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں. تو نہ آپس میں بات کرتے ہوئے ان کی پریزنس میں آواز اونچی ہوگی، نہ ان سے بات کرتے ہوئے ان کے آواز سے آواز اونچی ہوگی. تو پھر بلکہ وہ ایک صحابی میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان کی نیچرلی آواز لاؤڈ تھی. تو وہ آیت کے بعد وہ گھر میں مقید ہو گئے، وہ تو رونا شروع ہو گئے کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو پھر وہ جب نہیں آئے کچھ ایک آدھا دن یا کچھ ٹائم وہ مسجد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں گئے؟ تو فرمایا کہ وہ تو اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں گھر میں کہ میں کیا کروں، میری تو آواز ہی ایسی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو کہ انہیں جا کے کہیں کہ نہیں، وہ بالکل ابھی بھی ان کے اعمال باقی ہیں، قائم ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس میں آپ انٹینشنلی اونچی کریں اپنی آواز کو. تو یہ ادب ہمارے آقا کا کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ تعزیراتی جرم بنا دیا باقاعدہ اس کو. یہ نہیں کہ صرف کہ یہ کوئی اخلاقی جرم ہے کہ بھائی بڑی بری بات ہے آپ نے ایسے کر دیا تو سرزنش ہوگی، ڈانٹ پڑے گی یا تھوڑا گناہ مل جائے گا. نہیں، کہیں یہ نہ ہو. وہ نیکیاں کیا تھی سوچیں، ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے آقا ہم میں تو موجود نہیں نا، ہم پر تو اپلائی نہیں ہو سکتا یہ آواز والی بات جو ہے. سوچیں ان کی کیا نیکیاں تھی. غزوہ بدر کے صحابی جن کے بارے میں یہ آئی، سب کے لیے سارے، کوئی غزوہ بدر کے ہیں، کوئی غزوہ احد کے ہیں، کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے. کہا جا رہا ہے سب ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا اگر ادب کا پہلا زینہ نہیں جو ہے وہ پکڑا. کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی پریزنس میں جو ہے نہ آپس میں اونچی آواز میں بات کرے گا، نہ آپ سے اونچی آواز میں بات کرے گا. تو یہ ہمارے پاس عظمت محمدی کا ایک اور پہلو. اچھا، ایک اور بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے تھے، وہ میں بھول گئی ہوں سورت کا نام، اس میں ہے شاید کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے. یہ نہیں کہیں کہ اے نبی ہماری بات سنو یا رائنا، ولا تقولوا رائنا، وقولوا انظرنا. وہ ہے سورہ نساء ہے، سورہ نساء ہے. وہ کیونکہ یہود جو تھے نا، وہ رائنا کو نا رائنا کر کے پڑھتے تھے، جس سے اس کا مطلب رائنا کا ویسے مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کریں، لیکن رائنا جب یا آ جائے آئین کے بعد نا، یا اس کو لمبا کر دیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے. تو وہ آپ کو ریڈیکیول کیا کرتے تھے بیسیکلی. اب حالانکہ پتہ تو وہ تو سارے عربی بولنے والے تھے، انہیں پتہ تو چلتا تھا، لیکن یہ کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں میں جان بوجھ کر تو نہیں کر رہا، میرا تو بولنے کا تلفظ ہی ایسا ہے، تو ورڈ ہی ریپلیس کر دیا گیا. مومنین کو کہا گیا کہنا ہی نہیں ہے رائنا، انظرنا کہیں آپ. ہاں انظرنا کہیں، سمینا و انظرنا، کہ ہماری پلیز ہماری بات سنیے، ہماری طرف اپنی توجہ کیجیے. تو یہ بھی. اور اونچی آواز والے کو جو اس اونچی آواز والے کا بھی حکم آیا کہ وہ شرط دوام ہے، اونچی آواز کے دیکھیے، وہ اونچی آواز میں بولنا نہیں. ہاں وہ تو ویسے بھی جیسے ان جنرل بھی کہ آپ جیسے ہم چیخیں یا وہ تو ویسے بھی ایک ہمیں آپ کہیں کہ آداب کے خلاف بھی ہے نا. یہ بات ہے، ایک مومن کی جو پرسنالٹی ہے اس کو سوٹ بھی نہیں کرتا نا کہ وہ گدھے کی طرح چیخ چیخ کے بات کر رہا ہے یا اس طرح سے، تو وہ تو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا. تو ایک ہماری اخلاقی تربیت بھی ہے، لیکن یہ اخلاقی پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے اعمال ضائع کر سکتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بے ادبی، جیسے اگر ہم کبھی ہوتا ہے پیرنٹس کے سامنے ہو گئے اس طرح سے روڈ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمارے سارے اعمال نہیں ضائع ہوں گے. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ آقا کا جو رتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے، نہیں آپ خیال رکھیں گے پروٹوکول کا، تو پھر اعمال ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے. اچھا، پھر صلاۃ و سلام جو کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ذات اور فرشتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی جو ہے وہ درود و سلام بھیجو، اور خوب خوب سلام بھیجو. اور درود کی جو فضیلت ہے میں نے نہیں ڈالی احادیث کیونکہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. سب سے افضل کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی. اور آپ یہ دیکھیے کہ سب سے افضل جو درود ہے اس میں کتنی پیاری بات ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا ذکر ہے جن سے ہمارا دین شروع ہوا اور جن پر ختم ہوا. یعنی اللہ اس دین کی تکمیل کرنے والی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود و سلام ہو جیسے کہ اس دین کو شروع کرنے والے ہمارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر آپ نے کیا. تو یہ جو ہے، اور نہ صرف ہمارے آقا، ان کی آل کا ساتھ مینشن ہے، کیونکہ اگر ہم وین وی گو ڈاؤن دا لینیج تو جو قربانیاں اہل بیت نے دی ہیں وہ قربانیاں جو ہے وہ باقی کسی کے حصے میں نہیں آئیں. کیونکہ جب آپ کو کسی وجہ سے امتیازی شان ملتی ہے تو آپ کو اس کے شان ہی جو ہے وہ پرفارمنس دینی پڑتی ہے. تو اہل بیت نے جس طرح سے جو مظالم رہے ہیں اور جس طرح سے پھر ان کی کنٹریبیوشن آئی ہے دین میں، وہ باقی کسی کے حصے کی نہیں آئی. اسی لیے جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اہل بیت پر بھی، آپ کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو درود ابراہیمی جو ہے، اور اس سے بڑی بات جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات درود بھیج رہی ہو، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت کر رہی ہو، وہ کیا انسان ہوں گے. تو ہم ان کی جو ہے وہ فضیلتیں جب دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ بار بار میں یہ بات کہوں گی، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، جتنا بڑا رتبہ اتنی بڑی ذمہ داری. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ان کی جو زندگی تھی وہ کوئی اٹ واز دا بیڈ آف روزز، اور جناب وہ تو بس آئے اور انہوں نے کوئی پریویلیج انجوائے کیا، اور انہوں نے جناب 4 حکم چلائے، اور سب ان کے حکم پر جو ہے وہ کبھی میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ مال و زر لے کر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جناب خود تو وہ جناب کسی مزے کے وہ آرام سے آرام دہ گھر میں رہتے رہے، اور انہوں نے تو کچھ برداشت نہیں کیا. ایسا نہیں تھا. سب سے زیادہ انہوں نے خود اپنی جان پر برداشت کیا، اور سب سے زیادہ خود اس سب کے باوجود اللہ کا بندہ بن کے دکھایا. اس کے بعد تھا کہ وہ فالو کیا سب نے. اور سب سے زیادہ تکلیف کی آپ میں آئی، سب سے زیادہ، کیونکہ اپنی حیات میں اپنی 6 اپنی اولادیں انہوں نے دفن کی. بالکل ایسے ہی اولاد نرینہ تو کوئی ان کی رہی نہیں نا. اور باقی بھی مطلب یتیمی میں اور ہاں سارا. تو وہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ اس کو کرتے ہیں ریپ اپ. اور اسی طرح کنورسلی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس مقام پہ اپنے رسول کا ذکر کیا ہے کہ اگر میرے نبی کو ایذا پہنچاتے ہو تو یہ مجھے ایذا پہنچانا ہے، ورنہ اللہ کو تو آف کورس ہیومن کیپیسٹی سے بیونڈ ہے، کون اللہ کو ایذا پہنچا سکتا ہے. تو کس کا کیا مطلب ہے، نبی کو دی تو مجھے دی. یعنی ایسا کبھی نہیں کہ میں مطلب وہ جو میری طرف سے سب سے بھاری مشن لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، انہیں میری پوری بیک اور سپورٹ ہے. وہ میرے ریپریزنٹیٹر ہیں یہاں پر، وہ میری ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں، تو تم ان کو لائٹ نہیں لے سکتے کسی بھی طرح. تو اٹس ناٹ لائک کہ آپ کسی اور انسان کو جو ہے وہ اذیت دے رہے ہو. اگر میرے نبی کو، میرے رسول کو اذیت دیتے ہو تو یہ ڈائریکٹلی مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. یعنی یہ جو ابو جہل اور ابو لہب اور یہ سارے فگرز ہیں، یہ دنیا میں بھی لعین ہے اور آخرت میں تو ہوں گے. آج بھی جو بھی ہمارے آقا کا نام لے کر، جو بھی ان کے اسوہ کو لے کر، ان کے حدیث کو لے کر، یہ جو فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ آ جاتا ہے، پھر کتنی بڑی جرت ہے یہ کہہ دینا کہ مطلب میں ان فتنوں کو جو کیری کرتے ہیں ان کا آپ کو ورژن یہ بتا رہی ہوں، یہ کہہ دینا کہ یہ تو عرب کا کلچر تھا، داڑھی رکھنا تو عرب کا کلچر تھا، آپ چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں، it has got nothing to do with our deen. یہ جس طرح سے عورت پردہ کرتی تھی، یہ تو عرب کا کلچر تھا اس وقت کا. It has got nothing to do with our deen. یہ تو مولویوں نے جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایکسٹریمزم ڈال دیا ہے. یعنی آپ یہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آقا کی تعلیم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مولویوں کا ایکسٹریمزم ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے، یا معاذ اللہ آپ نے دین میں کوئی کمی چھوڑ کر گئے تھے آپ؟ یہ تو ڈائریکٹ اللہ کو بلیس فہمی ہوئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے اس دین کو کمپلیٹ نہیں کیا، کہ بھئی آج کو ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ کرنے کی. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ہیں، ان کو یہ فتنے اب آپ دیکھتے ہیں، ان کا پرٹیکولر اسپیکٹ ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو اور ان کے اسوہ کو ہٹ کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہود کو بھی تکلیف اللہ کے وجود سے نہیں تھی، ان کو بھی تکلیف آخرت سے، ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی مسئلہ نہیں تھا. اللہ کے نبی پر وہ حضرت موسیٰ پر ایمان تو رکھتے تھے. پرابلم کس سے تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجارہ داری نہیں مانیں گے، ان کو نہیں اپنے سے اوپر مانیں گے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو تو ہم ایک مان رہے ہیں، اللہ ہم آپ کے نبی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، بالکل آخرت قائم ہو گیا، آپ ہمارا حساب لیں گے، لیکن یہ کہ بس یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اینڈ یو آر فائن ٹو گو. جی جی، وہ چاہ رہا تھا ہماری نسل سے ہی آئے گا آخری نبی. ہاں جی، مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور وہ تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لینیت سے آئے نا، بنی ان کی اسماعیل سے. نسل سے آئے، اس لیے یہ ضد میں نہیں مانتے. جی بالکل وہی، جیسے ابلیس کا ٹریٹ ہے نا، تکبر گھمنڈ ایگزیبٹ کرنا ابلیس کا ٹریٹ ہے نا. اس کو پتہ ہے کیا حق ہے کیا نہیں حق ہے، بل لیکن میں نے نہیں ماننا، بس آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول کو ایذا دی ہے تو یہ اللہ کو ایذا دینے کے برابر ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے. تو اتنی بڑی بات ہے، اور رسوا کن عذاب ہے اس کے ساتھ، آخرت میں پھر عذاب تو ہوگا ہی ہوگا پھر ان لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے وہ کہ اللہ کے، یعنی میں بات یہ کہنے کی بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیے، میں ابھی تک احادیث پہ نہیں گئی ہوں،
اور ابھی میں نے قرآن کے بھی 2-3 پوائنٹ میں مس کروں گی, میں نہیں اس کو کور کر سکوں گی. Yet there is so much for the importance of our for his status. کتنے زیادہ مطلب قرآن سے جو ہے وہ جس کو کہ کوئی بھی جو ہے وہ پھر اطاعت رسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, قرآن میں بہت دفعہ, کم سے کم 8 دفعہ آیا ہے اطیع اللہ والرسول. جس نے اللہ کی اور جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. ویری ڈسٹنکٹ. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شریعہ جو آج ہم مسلمان اون کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اس شریعت کو مانتے ہیں, اس شریعت کا ایک پورا قانونی رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ کی ذات. تو جب لوگ یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو صرف قرآن کافی ہے, صرف قرآن ہی اوتھینٹک نالج ہے, ہم تو صرف اسی کو فالو کریں گے, ہم جو ہے وہ بس قرآن میں ہی سب کچھ آ جاتا ہے, تو بی ویئر. ٹھیک ہے, یہ جو فتنے ہیں ان کا میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے وہ کمپوننٹ نکال کے آپ کا دین سلامت نہیں ہے, یا آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ دین سلامت ہے. ہاں آپ کے اسوا میں کچھ چیزیں وہ فرض ہیں, کچھ چیزیں سنت موقدہ ہیں, کچھ نوافل ہیں. ٹھیک ہے, آپ سارا کچھ نہیں بھی کرتے, کچھ آپ کی سنت ایسی ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ ہے, کھانا پینا جیسے یہ سب ہو گیا. لیکن ان کو ٹھیک ہے آپ نہیں فالو کرتے, کوئی گناہ نہیں ہوتا, یٹ اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ دنیاوی فائدے بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ مسواک چھوڑ کے دنیا ٹوتھ برش پہ آ گئی, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شریعہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ دانتوں کو صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی صاف کرتی ہے. لیکن 1-2 نسلوں کے بعد پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ دانتوں کی جو بیماریاں بھی اتنی ارلی ایج میں آ رہی ہیں, آپ کا مسواک استعمال کرنا ایکچولی وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے تھا. There are more than 70 anti-inflammatory ingredients in مسواک, in this tree جس کو سواک کہا جاتا ہے, اس کا نام سواک ہوتا ہے. More than 70. تو آپ کس طرح کی آپ کی ذات کا آپ کا اسوہ ہے رحمت اللہ علیہ کا, کہ چاہے وہ اسپیکٹ بھی اگر آپ فالو کرتے ہیں نا جس کے ساتھ ثواب اور گناہ نہیں ریلیٹڈ, تو بھی وہ بینیفیشل ہے. اور پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. عشاء کے فوراً بعد سو جانا اور وہاں سے جلدی اٹھنا تہجد میں یا فجر میں, جو موسٹ کوالٹی سلیپ ہے نا, وہ آج سائنس کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہوا ہے. دے سے 8 from 9 to 12, کیونکہ وہ لوگ تو عشاء کا ان کو نہیں ہے نا اس طرح سے کانسیپٹ, لیکن راؤنڈ رفلی اگر آپ دیکھیں دونوں ہی موسموں میں سردی گرمی لے لیں, 9 بجے تک عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں 9 سے لے کے 12 تک آپ کا پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے وہ آپ کا میلاٹونین بناتا ہے. دا موسٹ کوالٹی سلیپ جو ہے وہ ان 3 گھنٹوں میں, 1 گھنٹے کا سونا 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے, اتنی کوالٹی سلیپ دیتا ہے یہ. اور 12 سے آنورڈ فجر تک 1 گھنٹے کا سونا 1 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. فجر کے بعد دن میں سونا 1 گھنٹے کی نیند 20 منٹ کی نیند کے برابر. ایسی کوالٹی ڈراپ ہو جاتی ہے ڈیل. کیوں؟ کیونکہ ہمارے برین کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے رات میں ہمارے لیے میلاٹونین کے اخراج کے لیے بنایا ہے, پیٹیوٹری گلینڈ, وہ کام ہی تب کرتا ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے. اینڈ تھینکس ٹو آر آرٹیفیشل لائف اسٹائل ہم اندھیرا ہوتے لائٹیں آن کر دیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے وہ ہمارے گلینڈ کی کارکردگی سپریس ہو جاتی ہے. اور یہ گلینڈ ہمارے جسم میں 60 سال کے بعد کام کرنا بند کر دیتا ہے. 60 سال تک یہ جتنا میلاٹونین اس سے ذخیرہ کر لیا پھر نہیں. جبھی تو اولڈ ایج میں جا کے سلیپ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, کوالٹی سلیپ نہیں ہوتی ہے, ایک دفعہ آنکھ کھل گئی تو دوبارہ آنکھ نہیں لگتی ہے, بہت گہری نیند جو ہے وہ صرف 2-3 گھنٹوں کی رہ جاتی ہے. تو یہ سارا, تو آپ کا اسوہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے لیے فزیکلی بھی بہت ہیلپ فل ہے. خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے. تو یہ تو بھی میں نے صرف جلدی سو, صبح جلدی اٹھو. ہاں بالکل. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیر سے سو رہے ہوتے ہیں, اور ایون ورس اب تو ہماری آنکھوں کے آگے یہ ہمارے گیجٹس کی بلو لائٹ ہوتی ہے, وہ تو ویسے ہی پورا میس کر دیتی ہے, آپ کے سارے جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں برین کے ان کا میس کر دیتی ہے. دیر یو گو. فون رات کو نہیں دیکھتے, وہ بالکل بھی نہیں, ہو کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. بہت میس کرتی ہے, بہت زیادہ. آج سے کرے ہے نا کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ لے ہے نا ہاتھ سے چینج کریں. ہاں پلو کے نیچے تو ویسے بھی نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اسے جو ریز نکلتی ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ اس میں برین میں ابزارب ہو رہی ہوتی ہیں. جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ روم میں ہی نہیں ہونا چاہیے اس کی وائبریشن, کیونکہ وہ باقاعدہ طور پہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس کی وائبریشن اگر آپ اس کو اس پہ دیکھیں نا کلو میٹر پہ کتنا زیادہ اس کی ہوتی ہے, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی زیادہ وائبریشن ہماری باڈی میں چھوڑ کے جاتا ہے. ریڈیو ایکٹیو
ریڈیو ایکٹیو کہہ رہی ہوں سوری، یہ جو میگنیٹک اس کی ریڈیشنز ہوتی ہیں. ایون آپ کا وائی فائی ماڈم نہیں ہونا چاہیے آپ کے بیڈ روم میں، فون بھی بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے آئیڈیلی، اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. ایسے ہی ہے نا، اب ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں نا اس کے اوپر. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ تو صرف 2 اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے جیسے، تو ہمارے آقا کیا کرتے تھے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی تو ہوا کرتی تھی 3 راتیں مسلسل، کبھی وہ روٹی نہیں کھاتے تھے، اسٹیپل فوڈ نہیں لیتے تھے. 3 راتوں میں سے 1 رات اسٹیپل فوڈ لیتے تھے، 2 راتیں نہیں لیا کرتے تھے. حالانکہ کھاتے ویسے بھی وہ جو کی روٹی تھے، لیکن مسلسل نہیں کھانی. تو واٹ از دس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ یہ تو ہو گئی. وہ جو آج ہم اتنے پلان بنا کے اور ڈائٹیشینز اور نیوٹریشنسٹ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بڑا ان کو متبرک بھی سمجھتے ہیں اور بڑا اپنے لیے ہاں بولا کہ انٹرمیٹنٹ کریں آپ، ہے نا، فاسٹنگ ویری ہیلپفل ہے. تو میں نے بتایا اس کو اپنے ڈاکٹر کو کہ ہمارا ویسے ہی رمضان چلتا ہے، پھر اگر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، دا بیسٹ فارم آف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. تو آپ کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہر طرح سے گائیڈنس تھا. آج یہ جو ہم اپنے ہیلتھ کے ایشوز، جیسے ہم کر بھی رہے تھے بات، ہیلتھ کے ایشوز پہ اگر ہم آج کو جتنا رو رہے ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ اسوہ رسول سے دور ہیں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دور ہیں اس وجہ سے. تو ایون جہاں پر گناہ اور ثواب کی بات نہیں بھی آتی نا، وہاں بھی آپ کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے. اور اگر ہم اس نیت سے کریں کہ ہمارے آقا کرتے تھے، تو اسی اسوہ میں ساتھ ثواب بھی شامل ہو جائے گا اسی نیت میں. اگر مسواک یہ سوچ کر کریں گے کہ اپنے آقا کی محبت میں کرنے، تو فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ثواب بھی شامل ہو جائے گا. تو ہر طرح سے ہی جو ہے وہ خیر ہے. پھر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، سوری 1 منٹ رہی ہے نا، میں آپ کو ویٹ کرتی کہ آپ کب سورہ قلم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ آپ سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ بہترین اخلاق جو ہے وہ آپ کے تھے. اس اخلاق میں جو ہے وہ میں یہاں پر چاہتی ہوں کہ ہم صرف 2 پوائنٹس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ایسے بات بہت لمبی ہو جائے گی. اندر روم میں جاؤ، روم میں تک کھولیے بیٹا. Thank you, beta. Thank you for listening. Thank you for listening. Can you please take it inside the room for me? Ahmed, can you please take it inside the room? Thank you for listening. جزاک اللہ خیر بیٹا. تو آپ کا جو خلق عظیم تھا نا، اس میں سے میں چاہتی ہوں صرف 2 چیزوں پر ہم فوکس کریں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آقا کی زندگی کتنی مشکلات کا شکار تھی. ٹھیک ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا جب آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو کبھی بھی. پھر والدہ بھی بہت ارلی 6 سال کے تھے آپ. کیا ہوتے 6 سال کا بچہ ابھی؟ تو 6 سال کے آپ تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب سے وہ دادا کی اور ان کی اس کی محبت میں آپ پلے بڑھے. ٹھیک ہے، پھر ایک کویسٹ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی رب کی تلاش کی. آپ بیسیکلی میڈیٹیشن کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے. جب وہی آئی ہے، تو وہی کے بعد پھر جو مشکلات شروع ہوئی ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. وہ چچا جو سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، جس کو وہ کنیز جو خبر دینے آئی ہے کہ تمہارے بھائی کے بیٹا ہوا ہے، مطلب تو دادا تھے نا، عبداللہ کے بیٹا ہوا ہے. ابو لہب کی بات کر رہی ہوں میں. جو کنیز اس کو یہ خبر دینے آئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹا ہوا ہے تمہارے بھائی کے، اس کو کہا کہ تمہیں یہ خبر سنانے پہ جاؤ، آزاد کیا. سب سے زیادہ خوشی منائی تھی ابو لہب نے پیدا ہونے پر. آپ کی 2 بیٹیوں کا رشتہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. سوچے اتنے پیار کرنے والے رشتے اٹھ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، ہر طرح سے دشمن بن جائیں، الٹا آپ کی مذمت پھیلائیں. کیا نہیں گزرتی ہوگی آپ کے دل پہ، کیا نہیں گزرتی ہوگی. اور اسی لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ قل انا بشر مثلکم، کہ ہماری طرح کے بشر تھے. ہم جب سوچتے ہیں نا کبھی ان کی زندگی یا کسی بھی ایک ایسے انسان کی زندگی جس نے ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس دی ہو، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری طرح نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں. انہیں بھی بھوک کی اور جو ہے وہ درد کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا. لاحق تھیں آپ کو بھی جو ہے وہ شہوانی خواہشات بھی لاحق تھیں، آپ نے نکاح بھی کیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سب ضروریات جو ایک بشر کا مطلب اسکن کے سے ریلیٹڈ جو لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو بشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو جس پہ اسکن اور بال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میری اور آپ کی اسکن کو کوئی کاٹے تو ہمیں درد نہیں ہوگی کیا؟ ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے، ہمیں کوئی پتھر مارے تو کیا ہمیں احساس نہیں ہوگا؟ منہ سے کہنے کی ایک بات ہے. وہ سال جب حضرت خدیجہ اور حضرت عبد المطلب دونوں کی وفات ہو گئی، آپ کی اتنی بڑے سپورٹ سسٹم تھے، وہ پیلرز تھے. اور حضرت حمزہ وہ تو بعد میں ہوا نا. یہ میں اس سال کی بات کری جب حضرت خدیجہ اور حضرت حضرت ابو طالب ان دونوں کی جب وفات ہوئی ہے. آپ کے لیے اتنا بڑا دکھ کا باعث تھی وہ یہ بات کہ عام الحزن، غم کا سال آپ نے قرار دیا اپنی زندگی میں اسے. اور اسی سال پھر معراج ہوئی تھی نا
آپ کو تھوڑا سا ایک آپ کی دلجوئی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب دکھایا ہے نا کہ دیکھیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. لیکن کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا تھا مکہ میں؟ آپ یہ دیکھیے ہمارے آقا کس کس لیول پر ہرٹ لے کر نہیں چل رہے تھے اپنی زندگی میں. مین وائل جو اولادیں ہوتی تھیں وہ اولادیں نہیں بچتی تھیں. کبھی انسان کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے نا چلو میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میں اسی کو کوئی یہ سکھا دوں, کوئی یہی دین کا کام لے کے آگے چلے. کبھی آپ کو سوچ ہوتی تھی کہ کوئی سرداروں کو میں اگر ان کو ایڈریس کر لوں یہ آ جائیں اسلام کی طرف تو ان سے ہمارے دین کو تقویت مل جائے, پلس یہ جو ہمارا طبقہ ان کے ہاتھوں پس رہا ہے ان کی کوئی سنوائی ہو جائے گی. وہ علیحدہ پیس رہے ہیں مسلمان, اور ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی مکی زندگی میں. آپ اپنے دفاع میں بھی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. 13 سال کا عرصہ تھا, 13 دن کا نہیں, 13 مہینوں کا نہیں, 13 سال کا عرصہ تھا. ہجرت حبشہ, اپنی پیاری بیٹی کو حضرت رقیہ وہ بھی گئی حضرت عثمان کے ساتھ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو ان کی جدائیاں بھی برداشت کی. پھر جو صحابہ ایمان لاتے تھے ان سے کتنی غلطیاں ہو جاتی تھیں. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اچھی بلی جیتی جنگ کا پانسا کیسے پلٹا. کوئی کافروں کو تو ایکسٹرا مدد نہیں آئی تھی نا, جن کو تاکید کی تھی کہ یہاں سے نہ ہلنا, حتیٰ کہ تم دیکھو کہ گیدڑ بھی نوچ رہے ہیں نا ہمیں تو بھی نہ ہلنا, وہی ہٹ گئے وہاں پر, اور مال غنیمت کی اس میں. یٹ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان صحابہ کی سے مشاورت کرو, ان کو چھوڑ کر نہیں چلنا, انہیں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کتنے لیول پہ وہ آپ کو ہرٹ کرتے تھے. کیا کچھ برڈن نہیں تھا ایموشنل جو آپ کیری نہیں کرتے تھے؟ کتنا زیادہ. اور پھر جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کسی بٹر انسان کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا تو چائلڈہڈ بہت ہی ابیوزیو رہا یا بڑا مشکل رہا, اور اس نے یہ تو بڑا کوئی سیلف میڈ قسم کا انسان تھا, اس کو کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا دنیا میں, اس نے خود اپنی زندگی بنائی اور اسی وجہ سے وہ ایک بڑا درست انسان بن گیا ہے. آج کو بڑا خشک ہے اور بڑا سخت مزاج ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے ٹراماز کیری کر کے ساتھ چلتے ہوئے, منصب نبوت بھی نبھاتے ہوئے, دین کو قائم بھی کرتے ہوئے, ہر رول میں اپنی پرفارمنس دیتے ہوئے بھی آپ کے اندر کوئی بٹرنس تھی نہیں تھی. اور ہم اپنی ایک ہی آزمائش کو لے کے اتنے بٹر ہو جاتے ہیں, پوری دنیا پہ احسان جتاتے پھرتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو بس اس رشتے کی طرف سے بہت ہی مزیت میں ہے نا, تو ہم اپنا فرض میں منصب ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس کا زہر باقی سب پہ بھی نکالیں. یہ جنریشنل ٹراما کیوں چلتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک عورت برداشت کرتی ہے وہ اپنی ساس کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنی بہوؤں پر اتارتی ہے, چونکہ وہ فرض سمجھتی ہے کہ میں نے برداشت کیا ہے تو لہٰذا میں اس کو آگے بھی ٹرانسفر کروں. وہ کون سی آزمائش نہیں تھی, کس رشتے سے نہیں تھی جو آپ نے نہیں برداشت کی. پھر وہی سال جب آپ جاتے ہیں طائف کہ شاید یہ لوگ ماننے آئے, تو کیا آگے سے کرنے کو ملتا ہے؟ یعنی وہ سرداروں نے تو چلو جو انکار کیا ہی کیا, طائف کے سردار تو نہیں چلو وہ ایمان لائے, پھر بچوں کو بھی پیچھے لگا دیا. کیا آپ کو پتھر لگتا تھا تو جسم پہ تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ہم اللہ کی خاطر اس کی خاطر کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کو ملیں گی, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. حالانکہ ہمارے جسم اس وقت سب سے آرام دہ حالت میں ہے. کوئی اٹھ کے ہمیں تھپڑ نہیں مارنے والا, کوئی اٹھ کے ہمیں گولے نہیں مارنے والا دین اسلام پہ عمل کرنے کے لیے, کوئی ہمارا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنے لگا. آپ نے جو ہے وہ پتھر بھی کھائے, پھر بھی اللہ سے یہ ہوپ رکھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہ نازل کرنا, انہی میں سے آگے ہوں گے جو ہدایت لے کے آئیں گے. آج تو یہ جانتے نہیں ہیں بیچارے, اس لیے ان کے پاس وہ ہے نہیں. تو کیا وہ ہماری طرح بشر نہیں تھے؟ ضروریات میں بات کریں, رتبے کی بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا, وہ بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ کیا ان کو نہیں تکلیف تھی؟ کیا ان کو بھوک نہیں تھی جب پیٹوں پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی ہے عرب کے صحرا کی گرمی میں, آسٹریلیا جیسی خوبصورت موسم میں نہیں, اتنے پیارے ملک میں نہیں, وہاں صحرا میں؟ تو کیا ان کو بھوک لاحق نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, ہر چیز محسوس ہوتی تھی. یٹ ان سے زیادہ خوش مزاج, تبسم فرمانے والا اور ان سے زیادہ حلیم اور نرم مزاج انسان نہیں تھا. حالانکہ کتنی سختیاں, کتنے محاذ پر نہیں مطلب آپ لڑے ہوتے تھے, لیکن آپ نے نہیں, میں نبی ہوں, تم لوگ آ گئے ہو, اب مجھے میرے آرام کا نہیں دھیان رکھ رہے ہو, میں ابھی یہ کر کے آیا ہوں, میں ابھی غزوہ لڑ کے آیا ہوں, میں تم لوگوں کے یہ مسئلے دیکھوں. ہم تو بچوں کی 4 کام کرنے نا پورا دن صبح سے شام, تو شام میں ان کو کہتے ہیں دفعہ ہو جو میری نظروں کے سامنے سے, پھر تم لوگ لڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے ہو. سارا دن میں تم لوگوں کو صبح سے تم لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہوں, اور وہ صرف کبھی بچوں کی طرف سے, اور وہ بھی کوئی ابھی آزمائش نہیں ہے. کیا ہے, بس لڑ رہے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, میرا دماغ کھا گئے. ہاں, اور تم لوگ میری بات نہیں سنتے ہو, میری تربیت کا اثر کوئی نہیں ہے. ابھی تم لوگوں کے ابا جی آ جائیں گے, ان کی اپنی ڈیمانڈس ہوں گی, پھر وہ آ جائیں گی ساس صاحبہ, دادی آ جائیں گی تمہاری, وہ یوں کریں گی وہ وہ کریں گی. تو ہمارا یہ حال ہے.
اگر ہم ان کے اسوا سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ ہاؤ ناٹ لیٹ دیز ٹرائلس افیکٹ آر سیلوز ان اے نیگیٹو وے، کہ کیسے جو ہے وہ ہاں مینٹلی ایموشنلی اسٹرانگ. لیکن آپ ہی ہم کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بنایا ہی اتنا بہترین تھا ان کے اندر جو، اس لیے ان کی آزمائشیں بھی تو اتنی زیادہ تھیں اور ہم پر ایک ہوتی ہے ایک ٹائم پر، تو اس کا مطلب ہمیں پرفارمنس دینی چاہیے نا. اللہ نے تو ان کے اندر پوٹینشیل ڈالی ہوگی نا، سب میں ڈالی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ کہہ کے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. دیکھو ان کا پوٹینشیل جتنا تھا، جب بھی ان کو ہر ایریا میں آزمائش آئی. آپ کو مجھے ایک ایریا میں آزمائش آئے گی کیونکہ ہمارا پوٹینشیل کم ہے، ہمارا تکلف، یکلف اللہ تکلف اتنا ہے ہماری پرسنالٹی کا، ہماری جو ہے وہ برداشت اتنی ہے، تو ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے. ہاں ہم انسان ہیں، ہم غلطی کریں گے، لیکن ہمیں پھر اٹھنا ہے، پھر اٹھ کے پھر دوبارہ اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ میں کہاں پر جو ہے وہ ہم کچھ آزمائش، کبھی کوئی صحت کی آزمائش لے لیں، کوئی مالی آزمائش لے لیں، کچھ عرصہ لمبی ہو جاتی ہے، کچھ سال گزر جاتے ہیں، تو ہم کتنی ناشکری پر اتر آتے ہیں اللہ کی. اچھا اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں اس کو تو میرے بعد مطلب ان لوگوں کو تو جاب ملی ہے، وہ دیکھیں آج ان کا اپنا گھر بھی ہو گیا، اور ہم تو اتنے سالوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہماری ابھی تک کوئی سیونگ بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ میں بھی 35 سال کی ہوں، وہ میری دوست بھی 35 سال کی ہے، میرے تو بھی سے کمر کے مہرے ہل گئے، میرے لیے تو نے یہ لکھا ہوا تھا. تو یہ امت محمدی کا ممبر ہونے کے ناطے نا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. حالانکہ ہمیں تو بھی اللہ نے باقی ایریاز میں بہت آسانی دی ہوتی ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا کا جو فکر تھا، ان کا جو رہن سہن تھا، وہ تو انہوں نے خود اختیاری فکر لیا تھا. اللہ نے تو کہا تھا ادھر بھی آپ رہیں، اگر آپ بادشاہت کے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دوں گا، اگر آپ فکر اختیار کر کے رہنا چاہتے ہیں میں وہ بھی دوں گا. آپ نے فکر اس لیے اختیار کیا کہ آپ کی امت کے پاس کل کو اسوا ہو. ورنہ آج کا فقیر کیا دیکھتا اسوا میں؟ وہ یہی کہتا نا کہ آپ کے پاس کیا، آپ کے پاس تو پوری فوج تھی، فرشتوں کی مدد تھی، جنات کی مدد تھی، ہوا پہ تسلط تھا. آپ کو بادشاہت دی جاتی تو حضرت سلیمان سے زیادہ ہی دی جاتی نا. حضرت سلیمان کو جنات پر ہواؤں پہ تصرف تھا، تو آپ کو تو اور زیادہ دیا جاتا نا. تو ہم کیا کہتے ہیں آج کو؟ یہی کہتے ہیں نا، آپ کے لیے کیا مشکل تھا دین کا نفاذ کرنا؟ آپ کے پاس تو جناب ہر کوئی تھا، صحابہ آپ کے جان قربان کرنے کو تیار تھے. آپ نے کون سا کوئی کسی کی باتیں سنی؟ ہم تو آج کو دین میں آئیں گے تو ہمیں تو کتنے لیول پہ بائیکاٹ فیس کرنا پڑے گا، ہمیں یہاں پر پریجوڈس کا نشانہ بننا پڑے گا، ہمیں تو اسلاموفوبیا فیس کرنا پڑے گا. تو آپ نے وہ لائف سٹائل چوز کیا جس میں آپ نے پرفارم کر کے دکھایا. آپ کا اپنا اختیاری فکر تھا. اللہ نے کوئی آپ کو یہ نہیں تھا کہ وسائل کا کوئی آپ کے اوپر کوئی تنگی تھی یا کوئی آپ کے لیے روک تھی، نہیں، آپ نے خود اختیار کیا تھا. ہاں نہیں کر سکتے نا، اور ہمارے پاس وہ وسائل ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ اب ہم نے خود، ہمارے ایک فوڈ فور تھاٹ ہے. ایک تو یہ بات کہ ٹرائلز کے باوجود آپ میں بٹرنس نہیں آئی، بلکہ سب سے زیادہ زبان کی نرمی اگر تھی کسی میں تو وہ آپ میں تھی. اپنی خاطر تو آپ نے کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اللہ کی خاطر ہی لیا، جو لیا وہ بھی اللہ کا حکم ہوا. جو کہ جن چند بدبختوں کی معافی نہیں ہو سکتی، فتح مکہ پہ وہی تھے جنہیں معافی نہ ملی. اپنی خاطر تو آپ نے واشی کو بھی معاف کر دیا تھا. حالانکہ حضرت حمزہ آپ کو بہت پیارے تھے، بہت زیادہ محبت تھی. وہ نہ صرف آپ کے چچا تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، آپ کے دوست تھے بچپن کے، ایج گیپ کم تھا نا، بہت زیادہ محبت تھی. کوئی ایسے کرے ہمارے کسی پیارے پہ، کوئی ایک تھپڑ بھی مارے، ہم اس کو معاف کریں گے کبھی؟ کوئی ہمارے والد والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے، ہم اس کو معاف کریں گے کبھی؟ گالی دے جائے. کیسے حضرت حمزہ کی لاش کا کیسے مسئلہ کیا گیا، یٹ آپ نے معاف کر دیا، اپنے لیے آپ نے معاف کر دیا. تو یہ جو ایک ظرف بڑا رکھنا نا، ٹرائلز ان دا فیس آف ٹرائلز، کہ خود بٹر نہ ہونا، خود میں سختی نہ آنے دینا، خود کو ان ٹرائلز کا ایک آئینہ کار نہ بنا لینا، خود اس ٹاکسیسٹی کو آگے ٹرانسمٹ نہ کرنا، یہ ایک ہمیں سیکھ ان کے اس واسطے ملتی ہے. پھر ایک یہ جو بات، دوسری بات ہے، ایک بات جو میں چاہتی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس پہ نظر کریں، اور ایک دوسری بات یہ کہ بیلنسڈ لائف سٹائل تھا، بہت بیلنسڈ لائف سٹائل تھا. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت کوئی تسبیح پڑھ کے اور جائے نماز پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے. پھر یہ نہیں کہ اپنی بیویوں کو کہ میں نبی ہوں، میں نے اب یہ کام کرنے جانا ہے، میں ابھی تھک آیا ہوں، اب میں تم لوگوں کے ساتھ ہنسوں بولوں بھی. تو ہمارے مردوں کو تو 4 گھنٹے جاب کرنی پڑتی ہے، آ کے اتنا احسان کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں سارا پورا کاروبار دنیا ہی ان کے کندھوں پر ہو. ہنسنا ان کے لیے محال ہے. میں بہت آفس کی ٹینشن سے آیا ہوں، مجھے مت کہو، میرے سے نہیں بات کرو، بس میں یہ بچوں کو لے جا شور کر رہے ہیں، بس مجھے چائے کا کپ لا دو، مجھے بستر پہ کھانا دے دو، میں بہت تھکا ہوں. مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ہم امت محمدی ہونے کے ناطے ہمارا اسٹیمنا اور کیپیسٹی آپ چیک کیجئے کیا ہو گئی ہے نا.
اور وہ کیسے ہوتے تھے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور بالکل جیسے ایک فیملی پرسن ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور دل جوئی ہو رہی ہے، ایسے اذان کی آواز آئی اور کہتی تھی ایسے اٹھ کے چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے تک نہیں. جہاں حقوق اللہ کا وقت آیا وہاں حقوق اللہ، جہاں حقوق العباد کی بات کی وہاں حقوق العباد. تو یہ جو بیلنس اسٹرائک کرنا ہے نا لائف میں، یہ ہمیں ان سے سیکھنا پڑے گا. اور نکاح بھی کیے ہوئے تھے آپ نے، اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے. پھر آپ کے ارد گرد صحابہ غلطیاں کرتے تھے. کبھی ایک صحابی تھے وہ شراب کی عادت، ان کے لیے شراب چھوڑنا مشکل تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن دوسرے لوگوں کو کسی نے ان کی برائی کر دی کہ دیکھو یہ کیسے ہیں، ہر دوسرے دن آ کے کوڑے کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی چھوڑ ہی دیں شراب. جیسے لوگ ایک دوسرے کو، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھے ہیں نا باتیں کرنے میں دوسروں کو، تو اس طرح وہ بھی کچھ باتیں کیا کرتے تھے تو بہت سخت سرزنش ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. پھر اتنا شریعت کو بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیتے تھے، خیال بھی رکھتے تھے. ایک وہ آگے آپ کے پاس فرض روزے میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی تو وہ آگے کہ اللہ کے رسول مطلب وہ کرتے ہوئے کہ ہائے ہائے کیا کروں میں نے تو یہ، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو ہے وہ روزے رکھو پھر 60. پہلے تو یہ کہ جو ہے وہ یہ مسکینوں کو جو ہے وہ 60 کو کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا میرے سے زیادہ تو مسکین ہی کوئی نہیں ہے مدینے میں کیسے کھانا کھلاؤں، میرے تو اپنے گھر کا نہیں پورا ہوتا، تو میری کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. پھر کہا کہ پھر 60 روزے رکھو. تو انہوں نے کہا آپ دیکھ تو رہے ایک روزہ نہیں، مجھ سے تو ہوا ایسے، میں کیسے مسلسل 60 روزے رکھوں، یہ بھی میری کیپیسٹی سے بیونڈ ہے. اچھا پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف، نہیں، شریعت کو بھی مذاق نہیں بنایا، اس کے لیے بھی آسانی کی. کیا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھی، کیوں؟ کیونکہ بیک آف مائنڈ میں تھا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال لیں گے کہ اگر ایسی صورتحال آ جائے تو کیا ہوگا. تھوڑی دیر میں وہ آگے کوئی صحابی وہ کھجوروں کا صدقہ کرنے آئے تھے، وہ کافی زیادہ کھجوریں تھی، بوری بھر کھجوریں تھی. تو آپ نے کہا کہ ایسے کرو، یہ چلو یہ آ گیا جی بھائی تم لے لو اور یہ جا کے جو ہے وہ مسکینوں میں بانٹ دو. پھر بھی وہ یہ کہنے لگے جو بھی تھے کہ یہ میرے سے زیادہ تو کوئی مسکین ہی نہیں ہے مدینے میں. تو آپ نے مسکرائے پھر، تو آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ یہ تم یوٹیلائز کر لو. لیکن وہ کفارہ بھی ادا کروایا، ایسا نہیں اس کو چھوڑا، یہ آسانی کی. یعنی دین کی طرف لوگوں کو ایک پیار محبت سے لے کر آنا. کیسے وہ ایک جو پیشاب کر گیا مسجد میں، صحابہ کرام مارنے کو دوڑے، وہ کوئی بدو تھا، تو آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں، اس پر پانی بہا دو. اور پھر اس کو بلایا اور اس کو پھر تعلیم دی کہ مسجد جو ہے وہ پیشاب کی جگہ نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ آج کو جو ہے وہ ہم تو اپنے بچوں کو ذرا سی ایج کی نہیں بیٹا یہ ایسے، میں نماز پڑھی تھی تم میرے آگے سے گزرے کیسے، 5 سال کا بچہ ہے، پھر اس کو کیا پتا کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. تم بدتمیزی کر رہے ہو، وہ دیکھو دادی نماز پڑھ رہی ہے آگے کھڑے ہو، وہ بچہ بےچارا پریشان، میرے کون سی بدتمیزی کی ہے. تو شریعہ کو جبر نہیں بنانا انسانوں کے لیے، شریعہ اللہ کی اطاعت کے لیے اتری ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا فائدہ ہو. نماز میں نے آپ نے پڑھنی اس لیے نہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ احسان کرنا ہے، وہ شریعہ کا حصہ بنے کیونکہ تاکہ میرے اور آپ کا وہ ایک ٹول ہے نا، ایک ٹریننگ ٹول ہے، تاکہ میں اور آپ اس سے اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں. لیکن ہم عذاب بنا دیتے ہیں. تو ہمیں اس میں رسول سے بیلنس ملتا ہے جو بہت اچھا. آپ روزہ بھی رکھتے تھے، آپ کھانا بھی تناول فرماتے تھے، آپ کو گوشت بھی پسند تھا، آپ سادہ غذا بھی کھاتے تھے، ہر طرح کی غذا کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آپ راتوں کو قیام بھی کرتے تھے لیکن رات کا کچھ حصہ سوتے بھی تھے. اور وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا ارلی سو جاتے تھے عشاء کے بعد، تو وہ اتنی کوالٹی سلیپ ہو جاتی تھی کہ باقی رات کا تہائی یعنی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی رہ جاتا تھا، اتنا آرام، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ آپ نکاح بھی کرتے تھے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ غزوات پہ بھی جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے تو اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھتے تھے، کہیں بھی اس دین میں رہبانیت کا عنصر نہ آ جائے. کیونکہ ایک نیڈ ہے نا، ایک انسان کی نیڈ ہے، ایک مرد کی نیڈ ہوتی ہے اس کو اس کی بیوی کی، ایک حلال رشتے کی. تو اب ہمیشہ کوئی نہ کوئی زوجہ ساتھ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ سنجیدہ کام ہو رہا ہے، نبوت سے زیادہ سنجیدہ کیا کام ہو سکتا ہے، اتنے سنجیدہ میٹرز ہیں. اسی میں جو ہے وہ ایک ان کا جو پرسنالٹی کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک لطیف حصہ ہے اپنی فیملی کے لیے، وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. سفر سے واپس جا رہے ہیں تو صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں، خود اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اما عائشہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کوئی جو بھی وہ حبشی آتے تھے اور اپنا وہ میلہ وغیرہ کرتے تھے، پرفارم کرتے تھے، تلواروں کا ڈانس ہے جو بھی واٹ ایور ان کا اپنا جو ایک قبائلی ڈانس، وہ بھی ان کو نہیں منع کیا کہ وہ بھئی تم نہ دیکھو، ٹھیک ہے. تو دین میں کہاں سختی ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ بھی انہوں نے ہمیں سکھایا. یہ نہیں کہا کہ تم نبی کی بیوی ہو یہ تم کھیل تماشے دیکھو گی، یہ تمہارا یہ میں نبی اور تم مطلب یہ نان سیریسنس کا یہ لیول ہے. نہیں، اما عائشہ جب چھوٹی تھیں، جب وہ رخصت ہو کر آئی ہیں، انہوں کو نہیں کہا کہ خبردار جو گڑیوں کو ہاتھ لگایا آئندہ سے، بس اب تم نبی کے گھر آ گئی ہو تو یہ جو ہے وہ گڑیوں کا کوئی کام وام نہیں ہے، ٹھیک نہیں. ان کو جو ہے وہ کہا کہ ہاں بھئی آپ کی چونکہ ان کے بھی ایج ایسی ہے، ان کی ضرورت ایسی ہے، ان کی نیڈ ہے تو وہ کھیلیں گی گڑیوں سے.
تو شریعہ میں کہاں پر سختی ہوگی, کہاں پہ ریلیکسیشن ہوگی, زندگی میں کہاں پہ دین کے کس پہلو کو ایمفیسائز کرنا ہے, کس پہلو کے اوپر آسانی لی جا سکتی ہے, کہاں پر کمپرومائز نہیں ہونا ہے, اللہ کا حکم آ گیا ہے. یہ سارا ایک بیلنس رکھنا, ایک بیلنس دین دے کر جانا, سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ جو کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہ ہے. ایک بشر ہوتے ہوئے ہمیں ایک بیلنس ترین زندگی کا اسوہ دے کر جانا, ہمیں ایک بیلنس ترین دین دے کر جانا, اور پھر وہ ایک اتنی پلیزنٹ پرسنالٹی کے ساتھ دے کر جانا, یہ سب سے بڑا جو اگر اوج کمال دیکھا جائے تو یہ ان کا اوج کمال ہے. جس پر پھر وہ وہی بات مائیکل ہارٹ کی کہ ان کے علاوہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی شخصیت ایسی گزری ہے جو کہ ریلیجیس اور سیکولر گراؤنڈز پہ ایکولی سکسیسفل ہوتی. وہ چونکہ اب ہم نے ریلیجیس اور سیکولر ڈویژنز کر دی ہیں نا, ہمارا دین تو ہے ہی زندگی کے متعلق, ہماری زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہے. آپ نے تو سمپلی وہ اس کو ہر پہلو میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو یہ جو ہمارے آقا کا جو کمال ہے نا, یہ کمال وہ ہے جو اب ہمیں فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی پارٹ, جو کوئی نہ کوئی ان کے اسوا کا, سیرہ کا پہلو جو ہم لے کر اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں, ہم کہاں پر جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ہم عبادات میں تو بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے مزاج اور رویوں میں بہت سختی درستگی آ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار ہم اپنی نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سمپل سی بات ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ یہ حکمت سیکھیں کہ کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, ہم بچوں پہ غصہ کرتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے بچوں پہ. بچے کو نماز کی عبادت سے وہ ہٹے گا, وہ کہے گا کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھ پر غصہ ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم یہ ہے. تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیسے کیسے امپیکٹ چھوڑ رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے ایک مائنڈفلنس طریقے سے زندگی گزار کے یہ بتایا کہ کیا امپیکٹ جو ہے وہ کس عمل کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ جو ہے وہ بات تو وہی بات ہے کہ پھر ہم کتنی بھی لمبی کر لیں تو بات ہے کہ وہ پھر ہم سارا دن بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اور پھر سیرہ کے تو آپ کو پتہ ہے سیرہ تو پوری پھر وہ ہم جب شروع کرتے ہیں آپ کی ولادت سے لے کر, تو وہ تو پھر آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں, بہت اچھے اچھے اسکالرس کی. لیکن یہ کہ ہم اپنے لیے فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ مجھے لگا کہ یہ جو ہے وہ 2 فوڈ فار تھاٹ ہے. ایک تو یہ کہ بیلنس لائف کیسے ہونی چاہیے, ہمارا دین جو ہے وہ بیلنس کیسے ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں بیلنس وے میں, اور دوسرا یہ کہ زندگی کے ٹرائلز کو لے کر ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھ سکتے ہیں, اور ان کی آزمائشوں کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیسے ہم خود کو جو ہے وہ کڑواہٹ سے بچا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان کے اس واسطے سے مجھے لگا کہ آج اگر ہم اس بات کو اپنے آپ کو اس کا تھوڑا سا ریمائنڈر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دور حاضر میں جس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے جو ہیں ان کے دروازے کھل گئے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک کے بعد دوسرا فتنہ, دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ در آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کے وہ فتنے جو ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ کرنے والے ہیں, چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں ہے جو کہ آپ کے خاتم النبیین کے سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں, اور چاہے وہ انکار حدیث کی شکل میں ہے جو کہ اطیع الرسول کا کمپوننٹ ہمارے دین سے جو ہے وہ چراتے ہیں. And yet they claim to be Muslims. Irony is yet they claim to be Muslims. They claim to belong to the mainstream Islam. جو اس امبریلا کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کے فتنے صرف اور صرف آپ یہ دیکھیے, یہ جو حزب الشیطان ہے اس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس ہستی کی محبت ان کے دلوں سے ایریڈیکیٹ کر دی جائے. اور یہ بات میں آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی خالی تقریر کی بات نہیں بتا رہی. یہ جو G8 ممالک ہوتے ہیں, ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں, جب یہ ایجنڈا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ان ایجنڈاز میں ایک جو ان کی کانفرنس ہوئی پروبیبلی کوئی 1980s 1960s میں, یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی جو ہے وہ فرانس میں کانفرنس ہو رہی تھی, اور انہوں نے اس کے اندر جو ایک بات کہ کرسچینٹی کو تو یہ لوگ نبڑ چکے ہیں نا, وہ تب آپ حشر دیکھ لیں جو ہمارے سامنے ہے آج, جو ہے وہ کوئی آپ کو پریکٹسنگ کرسچن بہت کم نظر آئی, بہت ہی کم. اور
جو ہے وہ زیادہ تر ایتھیسٹ وہ ہو گئے ہیں، اور پھر نہ ان کا کوئی فیملی سسٹم رہا ہے، عبادات سے اب ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چرچ وہ جانا پسند نہیں کرتے، پادری ویسے ہی 1000 سال کی جو ڈارک ایجز سے یورپ کے اس میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ویسے بلیک لسٹ ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ تو پوری طرح ہو گیا. اسلام پر جب انہوں نے اپنی اس کانفرنس میں یہ غور کیا کہ اس دین کے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، حالانکہ اس وقت ہماری امت اپنے جو ہے وہ آپ کہیں کہ زوال کے وقت سے گزر رہی ہے اور شدید ترین عذاب اور شدید ترین جو ہے وہ ضلالت کی حالت میں ہے، لیکن یٹ یہ جو امت ہے نا، اس کے اندر دو باتیں، ایٹ لیسٹ یہ ریچولسٹک اپنے دین کو نہیں چھوڑتی. باقی پہلوں میں چاہے نہ کریں نماز پڑھ لیں گے، پھر بھی یہ ہے روزوں سے آپ اسے نہیں روک سکتے، حج بھی کرنا چاہتے ہیں، عمرے بھی کرنے چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے پیلرز نہیں چھوڑتے. دوسرا یہ ہے کہ چاہے کہ جہالت کے طریقے سے ہی فالو کرتے ہوں، لیکن ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت بہت ہے. چاہے اب اگر آپ دیکھیں مسلمان ویسے نہ اس بات نہ فالو کرے، لیکن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہے تو صحیح. آپ دیکھیں پاکستان میں کیسے ہمارے شیشے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پتھرا، اور حالانکہ وہ کوئی کمینڈیبل بات نہیں ہے اس طرح سے بیہیو کرنا یا ریئیکٹ کرنا، لیکن انہوں نے بیسیکلی یہ چیز جب وہ فائنڈ آؤٹ کی کہ جب تک یہ ایک اس ہستی کی محبت کو ان کے دلوں سے ایریڈیکیٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم اسلام کو سیکولرائز نہیں کر سکیں گے. بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان رہو لیکن وہ والا اسلام پریکٹس کرو جو ہم کہتے ہیں، جو روشن خیال انلائٹنڈ اسلام ہوتا ہے نا، جو مشرف نے ہمیں دینے کی کوشش کی تھی، یا جس کے لیے انہوں نے مختلف پرسنالٹیز فرام ٹائم ٹو ٹائم لانچ کی ہیں یہ فتنہ کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے دین کی ایک ڈسٹنکٹ جو شناخت ہے وہ اسوہ رسول سے آتی ہے، وہ احادیث سے آتی ہے. احادیث بتاتی ہیں آپ کو پردے کے احکامات، احادیث آپ کو ریچولز کی ڈیٹیل بتاتی ہیں ساری کی ساری. اسی لیے ہم اسوہ رسول سے اور احادیث سے انکار کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک تو صرف قرآن ہی سورس ہے جو کہ محفوظ ہے. اب قرآن پر آگے قرآن کی تفسیر جب آپ اسوہ رسول سے ہٹ کے کریں گے تو پھر آپ کا اپنا قرآن ہوگا، میرا اپنا قرآن ہوگا. پھر تو میرے لیے بہت آسان ہے ٹویسٹ کرنا قرآن کو اپنی خواہشات نفس کی روشنی میں. پھر تو میں یہی کہوں گی کہ کہاں لکھا ہے جی یہ پردے کی آیات ہیں، بس ٹھیک ہے موڈیسٹلی کور کرو، بال چاہے کھلے بھی ہیں تو ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ غامدی والی پھر جو آ جاتی ہے نا، یہ پھر وہ آ جاتی ہے تشریح کہ پردہ تو صرف حضور کی بیویوں کے لیے تھا. ہاں جی بالکل. تو پھر وہ یہ آ جاتا ہے. تو پھر قرآن کو تو ہر کوئی اپنی مرضی سے کرتا رہے گا انٹرپریٹ، جس کا سب سے بڑا فائدہ حزب و شیطان کو کیا ہوگا کہ یو آر مسلم لیکن اب آپ ان کے رنگ میں پوری طرح رنگے ہوئے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، اب تو وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن میں کہاں لکھا شراب حرام ہے، کیونکہ شراب کا ورڈ نہیں ہے نا، خمر کا ورڈ ہے. بھائی اللہ نے شراب سے بڑھ کے حرام کیا ہر وہ شے جو نشہ آور ہو. شراب تو اس کا پارٹ آٹومیٹیکلی بنی، شراب کے علاوہ بھی ہر وہ شے جو نشہ آور ہو. خمر کا مطلب نشہ آور شے ہے جس کے آپ ایڈکٹ ہو جائیں، جس کے آپ ایڈکٹ ہو جائیں، جو ایڈکشن کاز کرے. بالکل. لیکن نہیں شراب تو نہیں لکھا ہوا نا بھائی، تو ہم کیوں جو ہے وہ ٹھیک ہے. اسی لیے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ان چیزوں کے ساتھ آج کل ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی اویئر آف دیز فتناس. اور یہ ہٹ کرتے ہیں ہمارے آقا کے اسوہ کو، کیونکہ محمد کو کی کیوں ہے ان کے دل میں محبت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جو ہے ان کو کیوں یہ تکلیف ہے کہ یہ ایون سو مچ سو وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ طواف جو ہے وہ 7 دفعہ ہی کرنا ہے. قرآن میں لکھا ہے بس حج اور عمرہ کرو، اس کو جائیں آپ چاہے 1 طواف کریں چاہے 2 طواف، یعنی کریں گے آپ وہ سارے کام تاکہ آپ شناخت اپنی اسلام میں کروا سکیں، لیکن یعنی چھتری کے نیچے رہ کر ہی اس کی جڑیں کاٹنا نا، ہاں اس درخت کے، یہ تاکہ وہ آپ کہیں گے تو کہ میں مسلمان اوپر سے بالکل سیکولر نظر آئیں گے. بھئی اگر اب آپ حجاب نکال دیں، اپنے دین سے یہ ساری چیزیں نکال دیں تو ہم دین اسلام کی شناخت تو نہیں رہ جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس فتنے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آگاہی ہو جائے، سب سے پہلے تم بیویئر ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یو کانٹ امیجن ان کی باتیں کتنی دلکش ہوتی ہیں. جب آپ ان کی ٹویسٹڈ باتیں پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ تو بہت سینس بنا رہی ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو دس. تو اس لیے سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ ڈیفائی کر سکیں گے اس طرح کی چیزوں کو، تب آپ جان سکیں گے کہ یہ کیسے ٹویسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ادروائز تو وہ بہت انٹیلیجنٹ پیئر ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کا اسوہ، میں تو کہتی ہوں کہ وہ اسوہ جو ایون ہماری روزمرہ زندگی سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو بھی واپس لائیں. عبادات تو خیر ہمیں کرنی ہی کرنی ہے ان کے طریقے سے، لیکن معاملات ہو گئے، اخلاقیات ہو گئی، ہماری روزمرہ کی روٹین ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اس لائف سٹائل کی طرف واپس جا سکیں
جو لائف سٹائل آپ نے ہمیں ٹیچ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں سے ہماری نسلوں کے دلوں سے تا قیامت ہماری جو نسلیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے دلوں سے اس محبت کو ہلکا نہ کرے. کیونکہ میرا ایمان و یقین ہے یہ محبت رہے گی نا تو راستہ مل جائے گا انشاءاللہ. یہ محبت وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ اسی چیز کے دشمن ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایک عام سی پرسنالٹی ان کے لیے بنا دو کہ بس یہ تب تھی اور تبھی ان کو فالو کرنا تھا, اب تو بہت وقت گزر گیا, اب ضرورت نہیں ہے, بس اب آپ کرو جیسے بھی چل رہے ہیں, وہ جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ چلاؤ. تو اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو. ہم اگر حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دے جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ان کو راستہ مل جائے گا. اگر اس میں بدعات ہوں گی تو بدعات ایریڈیکیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کا سٹیٹس ہی ہمارے دل سے نکل گیا نا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اللہ کا رسول, یہ دونوں مل کر ہمارے دین کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کمپوننٹ. قرآن اور آپ کا اسوہ مل کے اٹ از سپریٹڈ بائی واو مینس کہ وہ دونوں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس محبت کے ساتھ, اور یہ کہ جو ہم خود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی طرف سے, اس کی اہمیت کی طرف سے, اللہ وہ ہمارے دلوں میں اجاگر کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہماری زندگی کا ایسا ساتھی بنائے کہ ہمارا کوئی دین اس کے بغیر نہ گزرے, اس پہ تدبر کے بغیر نہ گزرے. اور جب ہم اس پہ تدبر کریں تب ہم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کے اسوہ کو دیکھیں اس کے تھرو کہ کیسے آپ کا اخلاق قرآن ہی تو تھا. اب عائشہ کیا کہتی ہیں, تم قرآن نہیں پڑھتی تھی. صحابی نے آ کر آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے تعجب کیا, تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں کہا بالکل پڑھتا ہوں. تو کہا آپ قرآن ہی تو تھے, آپ کا تو اخلاق قرآن ہی تھا, آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنائے, ایسا قرآن والا بنائے, قرآن سے محبت رکھنے والا کہ ہم بھی چلتا پھرتا قرآن بنے اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. اور ہم جس دور میں ہیں نا میری بہنوں, ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہمارے پاس علم, بلکہ علم کی جانچ, اس کی آپ یقین کریں ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جو ہے وہ راحت دے. وہ اپنی زندگیاں وقف کر کے ہمارے لیے حق اور باطل نا بہت ڈیٹیل سے واضح کر گئے ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس آج کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب نہیں تھے, انٹرنیٹ نہیں تھے, کتابیں بہت ایسی نہیں تھیں, کوئی اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہوگا بغیر ان کے تو شاید اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو. لیکن میرے آپ کے پاس آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کی میری فنگر ٹپس کے اوپر اوتھینٹک نالج ہے آج کو. یٹ اگر ہم اس نالج سے منہ موڑیں گے تو سوچ لیجئے کہ روز قیامت ہم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کیا اس کا عذر پیش کریں گے. آج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہر ڈگری ادر دین دا نالج آف قرآن, ہر شے ادر دین دا نالج آف قرآن. اور یہ بات میں بہت دفعہ کہتی ہوں, پھر ریپیٹ کروں گی, جیسے ہماری زندگی میں کچھ فرصت آتی ہے, بچے اسکول جانا شروع کریں گے اور لیڈی ہماری لسٹ پہ ہوتا ہے کون سا سرٹیفکیشن کرنا ہے, کہ کون سی ڈگری کرنی ہے, تاکہ ہم فٹافٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اس سسٹم کا حصہ بن جائیں اور فٹ ان ہو جائیں. لیکن ہماری کسی کی پرائورٹی میں کبھی ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا سانس ملے گا نا اپنی رسپانسبلٹی سے, میں نے سب سے پہلے قرآن کی طرف آنا ہے. نہیں ہوتی یہ سوچ, اہمیت ہی نہیں ہے نا, اہمیت ہی نہیں ہے اسی علم کی. اور اسی لیے تو ہم آج پستے ہیں اور ذلیل ہیں. آپ مجھے بتائیں آج کو کوئی پڑھے لکھے مسلمان کی کمی ہے؟ ڈگری یافتہ مسلمان کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. تو کیوں ہم پراسپیرس نیشن نہیں, پراسپیرس امہ کیوں نہیں ہے ہم؟ کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس میزائل نہیں ہے؟ کون سی ٹیکنالوجی ہے ایسی جو نہ ہو اسلامی ممالک کے پاس؟ کیا ہمارے پاس سائنسدان نہیں ہے؟ ہمارے اپنے سائنسدان ہیں نا جنہوں نے ہمارے لیے ایٹم بم بنایا. ہم نے کوئی باہر سے تو نہیں بلوایا تھا کسی کو, آئنسٹائن کو تو نہیں کہا تھا نا آ کر کے. تو کس چیز کی کمی ہے کہ ہم پھر بھی ذلیل ہیں؟ نیک اعمال قرآن کے علم کی آنٹی, علم نہیں لے رہے. اعمال تو بہت ہو رہے ہیں, نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں, علم نہیں لے رہے. قرآن کے ساتھ دیکھیں نہیں جڑیں گے تو فلاح نہیں ہے, بس دیٹس اٹ, بات ختم. قرآن کے علاوہ آپ جتنا مرضی دین پریکٹس کرتے رہیں ساری زندگی, وہ صرف آپ کی ذاتی زندگی کی ایک نیکی کا درجہ تو وہ چیز پا سکتی ہے, لیکن وہ ہدایت ہماری نسلوں میں جاری نہیں ہو سکتی. اگر ایک ماں نے قرآن نہیں جی کر دکھایا نا اپنی اولاد کو, تو وہ بعد میں جا کر یہ شکایت نہیں کر سکتی کہ تم میرے نافرمان نکلے, تم جو وہ آج کو ادھر جا رہے ہو, تم آج کو ادھر جا رہے ہو. آج کے فتنے کے دور میں تو ماں جیے قرآن تب بھی کتنا خطرہ ہے کہ اس کو باہر کیا کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا. سوچے کہ اب قرآن ہی چھوڑ کر بیٹھی ہوں گی ہم مائیں, تو کیا ملے گا اس اولاد کو؟ کیا نظر آئے گا اسے؟ وہ کیا دیکھے گا؟ کیا لاسٹ جنریشن ہوگی وہ جنریشن جن کی مائیں خود قرآن سے لاسٹ ہوں گی. تو یہ قرآن, اور جب اینڈ وین آئی سے قرآن, آٹومیٹیکلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ پریکٹیکل آپ ہیں, تھیری قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنائے جو چلتا پھرتا قرآن بن سکے. وہ بات لمبی ہوتی جاتی ہے. اقبال کا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے ہمیشہ سے, کہ وہ جو ہے نا, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. مومن جو ہے نا وہ قرآن کی صرف تلاوت نہیں کرتا. مومن وہ ہوگا کہ آپ کراؤڈ میں اس کو دیکھیں گے نا, وہ ایسا قرآن کا مجسمہ ہوگا, اس کا اخلاق اور اس کا برتنا, کہ آپ کہیں گے یہ بندہ قرآن کا انسان ہے. تو یہ ہے وہ قرآن. اگر وہ یہ قرآن جنہوں نے ان صحابہ کی زندگیوں کو بدلا, اگر یہ قرآن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں لا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر نہیں بیٹھے ہوئے ٹھیک طریقے سے. یا تو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہوا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یا اگر پکڑ بھی لیا ہے تو ہم اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں برت رہے ہیں, ہم نہیں اس کو پا رہے ہیں, اس کے ایسنس کو نہیں پا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے, آپ کو, میری اولاد کو, آپ کی اولادوں کو, ہمارے پیاروں کو, ہماری نسلوں کو جو تا قیامت آئیں ایمان پر قائم رکھیں اور اہل قرآن بنائیں, اور اپنے آقا کے اسوہ کو, صحیح اسوہ کو فالو کرنے والا. اور سب سے زیادہ اس قرآن کا وہ انقلاب جو ہے وہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں, اپنے گھرانوں میں نافذ کر سکیں, تاکہ ہماری اولادیں دیکھ سکیں کہ کیسے قرآن کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کا آنا. جو بھی ذکر اللہ کا ذکر خیر ہے, اور جو بھی اپنے آقا کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور ہمارے لیے ہمیں ان کی شفاعت کا حقدار بنائیں. آمین یا رب العالمین. اور اس بہت سختی کے دن پہ, جب ہر شے جو ہے وہ سختی سے پناہ مانگ رہی ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے نیک اعمال کے سائے میں رکھیں. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائیں, تاکہ ہم اپنے آقا کے ہاتھوں حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں پانی پیئیں, حوض کوثر کا. آمین یا رب العالمین. کیونکہ بدعتی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا, یہ صحیح حدیث میں ہے. اور وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, تو انہیں بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں تراش کی تھیں جن کا آپ سے کوئی ثبوت نہیں تھا. اتنی بڑی بات ہے. دیکھیں ہمارے آقا کے اسوہ کو ٹھیک فالو کرنا کتنی بڑی بات ہے. ہر قدم پر ہماری جو چھوٹ ہے نا وہ ہے ہی اس سے. ورنہ آپ سوچئے کہ آپ سب کچھ مان رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں آپ کو نبی, یٹ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اللہ رحم کرے, حوض کوثر کا پانی ہی نصیب نہیں, ہٹا دیا جائے گا وہاں سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام جو مراحل ہیں آخرت کے ان کو آسان فرمائیں, اور ہمیں جنت میں ہمارے ان مقامات تک پہنچا دیں جو اس نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کیے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب جب کہ ابھی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے اور موقع ہے, تو ہم ابھی سے وہ اعمال کریں جو اللہ کے لیے جو ہمیں کوالیفائی کروائیں گے اللہ کی رحمت کے لیے. اور پھر اس وہ رحمت ہمارے شامل حال ہوگی, اور جنت میں جو ہے وہ, کیونکہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. محض اپنے اعمال کی بنا پر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی انسان بھی نہیں. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. کوئی بات ہو اگر آپ لوگ کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں.